बिस्मिल्लाह के बाद बयान किया मुझसे हज़रत वालदा साहिबा ने कि ग़ुलाम कादियानी को अपनी वफ़ात के करीब बड़ी कसरत से अपनी वफ़ात के मुतालिक इल्हामात और ख्वाबें शुरू हो गई थी। अल्लाह जो कहता है वो होता है, अल्लाह के कलमात तब्दील नहीं होते। मतलब खुदा के तसव्वुर को ये ख़राब और बदनाम कर रहे हैं और बुरा बना रहे हैं। मतलब ये भी इनको सोचने वाली बात, सोचें इस चीज़ के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ैतून एफएम की सीरीज सीरतुल महदी के अंदर आप सबको खुशामदीद, वेलकम। जी हाँ, रिवायत आपके सामने है 93 आज जिसके ऊपर हमने बात करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिर्जा साहब, आसिफ साहब, शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरे पास जो हार्ड कॉपी है उसमें पेज 73 है और जो रवायत है वो 93। बिस्मिल्लाह के बाद बयान किया मुझसे हज़रत वालदा साहिबा ने कि ग़ुलाम कादियानी को अपनी वफ़ात के करीब बड़ी कसरत से अपनी वफ़ात के मुतालिक इल्हामात और ख्वाबें शुरू हो गई थी। सबसे बड़ा और मतलब एक ऐसा सफ़ेद झूठ है ये कि मतलब ये अल्फाज पे गौर कीजिए कि मंसूब इन्होंने जो किया है नुसरत जहां बेगम की तरफ के वालदा साहिबा ने बयान किया कि ग़ुलाम कादियानी को अपनी वफ़ात के करीब बड़ी कसरत से अपनी वफ़ात के मुतल्लिक़ इल्हामात और ख्वाबें शुरू हो गई थी। ये तज़किरा जो है इल्हामात और ख्वाबों से भरा पड़ा हुआ है। ज़रा मुझे बता दीजिए कि बहुत कसरत जो है वो कसरत कब आई थी? वो कौन सी कसरत है? कहाँ हैं वो इल्हामात? कहाँ हैं वो ख्वाबें? मतलब अगर आप देखें, आप अकीदत की नज़र से अहमदी हज़रात आप पढ़ेंगे तो आपके लिए मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ भूलते हैं कि आप लोग जिस शख्स को मान रहे हैं उसका एक दावा है और जो दावा है उस दावे के साथ झूठ या ज़रा सी भी जिस चीज़ के अंदर शुबा या मुबहम बात हो वो अपनी ज़ुबान पे नहीं लाता वो शख्स, क्योंकि मंसूब कर रहा है वो खुदा की तरफ। या वो कहे कि मुझे शैतानी इल्हाम होते थे, जो कि होते थे उन्हें, मतलब मेरे इल्म के मुताबिक, मेरी अपनी सोच के मुताबिक, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, कि उसको ये अपनी सारी ज़हनी इख्तरा और शैतानी किस्म की थी। लेकिन आप ये समझते हैं कि वो सच्चा, और उसको जो कुछ भी वो कहता था, क्योंकि मुझे ये फ़िक्रें याद हैं कि जब मैं आप लोगों में था तो जब भी बात हम सुनते थे ना किसी की ज़ुबानी, चाहे वो मिर्ज़ा रफ़ी हो, चाहे मिर्ज़ा ताहिर हो या कोई और, तो वो ये होता था कि वो जब भी बोला खुदा के बुलाए से बोला, मतलब बड़े जोश और जज्बे से वो ये बात कहा था। तो इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? आपने तो तार आई और बर्फ और खाकसार पेपरमेंट नहीं छोड़े हुए, तो आपने ये चीज़ें कहाँ गायब कर दी जो कसरत से उसे इल्हाम हुए थे और जो ख्वाबें आई थी उन्हें? ये बताइए तो सही। नहीं तो सोचें कि कितने झूठ से ये काम लिया गया है। अच्छा शेख जी। साहब, एक और भी तो चीज है कि रियली सॉरी टू इंटरप्ट, आज तक हम उसमें लगे हुए हैं, हर कोई अपना माथा फोड़ रहा है। जो मिर्जा साहब ने अपनी एज के मुतल्लिक दावे ठोके थे, आज तक उस पे कंफ्यूज है। मिर्जा साहब की डेट ऑफ बर्थ, मिर्जा साहब की जो है ना एज, वो किसी खाते में पूरी नहीं फिट आ रही। कोई कहता ये है, कोई कहता वो है। तो अगर इतना ही अल्लाह ने बता दिया था कि इस दिन फौत होना है, तो ये इतनी सारी कंफ्यूजन ये कहाँ रह गई? इन्होंने तो शेख साहब हवाले मुंह पे मार मार के जो है ना वो दलाइल से मुंह बंद कर देने थे लोगों के, अगर ऐसा कुछ होता तो। असल में इन्होंने मतलब वो मिर्ज़ा पे नहीं बात, वो अल्लाह ताला की ज़ात पे सवाल उठाए हैं कि ये एक ऐसे अल्लाह का तसव्वुर दे रहे हैं जो एक ऐसा मतलब कोई इंसानी मतलब उस पे हम लगा सकते हैं, लेकिन वो जो मावराई जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि वो क्या है,
وہ نور ہے، پاور ہے، سپریم فورس ہے، کیا ہے، مطلب اس کے بارے میں کہا کہ ہی کوڈنٹ میک اپ ہز مائنڈ، بس کبھی اس کے دل میں آتا تھا تو وہ کہہ دیتا تھا میں زیادہ کر دوں گا، کبھی کوئی ایسی استغفر بات اللہ. ہو گئی تو میں تھوڑی کر دوں گا، ایسے نہیں تو ایسے ہو جائے. اللہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. بے مطلب شک. خدا کے تصور کو یہ خراب اور بدنام کر رہے ہیں اور برا بنا رہے ہیں. مطلب یہ بھی ان کو سوچنے والی بات، سوچیں اس چیز کے اوپر. اچھا جی. اچھا شیخ صاحب، ایک آپ نے بات کی نا شیطان کے الہام، میرا خیال ہے کہ مرزا صاحب کے اوپر سوائے شیطانی الہام کے اور کوئی الہام تھا ہی نہیں. آپ سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، اختلاف نہیں کیا جا سکتا. تھینک یو. بالکل. جزاک اللہ. جب آپ لاہور تشریف لے گئے تو وہاں زیادہ کثرت سے ایسے الہام ہونے شروع ہو گئے. اب اس کو وقت کو انہوں نے، بیگم صاحبہ نے اور نیرو ڈاؤن کر دیا. مقصد یہ کہ جس وقت یہ لاہور گئے ہیں اور مرنے تک، مطلب ان کو مطلب وہاں کثرت سے ایسے الہام. اب وہ لائیے جی کثرت والے الہام سارے لے کے آئے، کہاں ہیں وہ یہ چیزیں. مطلب احمدی حضرات آپ سوچئے، خدا را سوچئے، آپ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے. اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، شعور دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اس پہ دیکھیں، غور کریں اس چیز کی. اس وجہ سے اور کچھ ویسے بھی میں نے گھبرا کے ایک دن حضرت صاحب سے کہا چلو اب قادیان واپس چلیں. حضرت صاحب نے فرمایا اب تو جب ہمیں خدا لے جائے گا تب ہی جائیں گے. خاکسار عرض کرتا ہے کہ یہ بھی حضرت صاحب کی صداقت کی ایک دلیل ہے. اچھا، یہ شخص جو ہے، یہ بیٹا جو ہے، یہ اپنے پاس سے ان کی باتوں کو مطلب صحیح ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے کہ آپ اس کو اس طرح سے سوچیں. یہ یقین کریں، آپ لوگ تھوڑی سی بھی اس پہ توجہ دیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کس طرح سے آپ کی ذہن سازی کرتے ہیں. کہ اب یہ جو چیز ہے یہ کہ وہ کہ صداقت کی اس کی دلیل ہے. مطلب آپ کے ذہن کو بنا دیا کہ دیکھیں انہوں نے کہا جی جب اللہ لے جائے گا. ادروائز تو مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے عام بندہ بیمار ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہو، تو کہتے ہیں اچھا جی جب اللہ چاہے گا ٹھیک ہو جائیں گے، اچھا جی اللہ کو جو منظور ہوگا. یہ عام بات چل رہی ہوتی ہے. اب یہ اس کی صداقت کی دلیل دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس نالائق شخص سے بندہ پوچھے کہ وہ بندہ جس کے لیے آپ ہر ایک رائے برابر بھی چیز کو اس کے حق میں بیان کرتے ہو کہ یہ سچا، آپ کو پہلی چیز ہے کہ اس کی صداقت پہ شبہ ہے. نمبر ایک جو اللہ کی طرف سے ہے ہی ہے، آپ کو دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا انبیاء نے یہ کام کیے تھے اپنی صداقت کے لیے؟ اس طرح کی کوئی حرکتیں ہیں، اس طرح کے کوئی اعمال ہیں؟ یہ جو گلٹ ہے نا ان کو تنگ کر رہا ہے کہ وہ ان باتوں کو بھی اس طرف لے کے آ رہے ہیں. جی خاکسر عرض کرتا ہے کہ یہ بھی حضرت کی دلیل ہے، باوجود اس کے کہ آپ کو کثرت سے اپنی وفات کے متعلق الہامات ہوتے تھے اور وفات کے قریب تو کثرت کا یہ حال. اب آپ اندازہ کیجئے کہ وفات کے قریب تو کثرت کا یہ حال تھا کہ گویا موت بالکل سر پر کھڑی ہے. آپ اپنے کام میں اسی تندہی سے لگے رہے، بلکہ زیادہ ذوق شوق اور محنت سے کام شروع کر دیا. اندازہ کریں، باتیں بنانے کے لیے، یہ سلسلہ کرنے کے لیے انسان کہتا ہے کہ وہ ایک حماقت کے بعد پھر انسان مزید حماقتیں کرتا ہے. یہ وہ صاحب وہ کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ پورا جو ایک سلسلہ ہے نا، یہ ایک حماقت اور اس کے بعد مزید حماقتیں آج تک کرتا چلا آ رہا ہے. چنانچہ جس وقت آپ کی وفات ہوئی، ان دنوں میں بھی آپ کے رسالہ پیغام صلح کی تصنیف میں مصروف تھے. میں بھی آپ رسالہ پیغام صلح کی تصنیف میں مصروف تھے اور تقاریر کا سلسلہ بھی برابر جاری تھا. کوئی اور ہوتا تو قرب موت کی خبر سے اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے، کوئی مفتری ہوتا تو اس وقت اس کے راز تشت از بام ہونے کا وقت تھا. کون سا جی ایسا مفتری آپ نے دیکھا جس کے راز جو تھے وہ کھل گئے، وہ جی تشت از بام ہو گئے؟ یہ کیسے؟
مطلب آپ کتنی کوشش لفظوں سے لفاظی کر کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو تھا بڑا ہی بہادر تھا کہ موت کا پتہ چل گیا اور وہ پھر اپنے روزمرہ کے کام میں لگا رہا، اور جو حال آپ نے اپنی اسی کتاب سیرت مہدی میں بیان کیا ہوا ہے ان کا، اور جو حالات بیان کیے گئے ہیں مختلف روایات کے اندر، وہ شخص تو ایک ذرا سا بھی تکلیف معمولی سی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جو خاتون یا جو بچی غسل خانے میں اس کے لیے پانی لے کے جایا کرتی تھی، جب یہ موصوف اوپر جاتے تھے گھر پہ تو پانی ایک دن اس نے گرم دے دیا، ان کے لحاظ سے ذرا زیادہ تھا، تو واپس آ کے اس کے ہاتھ پہ انڈیلتے ہیں۔ یہ سبق دے رہے تھے انہیں، مطلب یہ نہیں بتایا کہ دیکھو یہ پانی جو ہے نا یہ زیادہ گرم تھا، اس نہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ہاتھ کا اب یہ توجیہ دی گئی کہ اسے بتانے کے لیے، وہ بتانے کے لیے بھائی مطلب اب میں کیا کروں، اس پہ جتنا مرضی لمبا چوڑا آپ کہیں میں بات کر سکتا ہوں، مطلب اس شخص کی عقل کا عالم تو یہ تھا، اس کے فہم کا عالم تو یہ تھا۔ اس کے بعد جی 94 ہے، بسم اللہ کے بعد خاکسار عرض کرتا ہے کہ 25 مئی 1908 کو عصر کی نماز کے بعد، یعنی آپ اپنی وفات سے صرف چند گھنٹے پیشتر، اب یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو موصوف لکھ رہے ہیں یہ فکرے الفاظ، ان کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ 25 مئی ہے۔ مرزا صاحب جی یہ کوئی یاد ہے آپ کو کہ ان کی 26 مئی کو کس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ تقریباً 10 بجے کے قریب۔ رات کو یا دن کو؟ صبح؟ دن کو۔ مطلب یہ 25 کا واقعہ ہے اور 26 تاریخ کو صبح 10 بجے، ٹھیک ہوگی؟ جی۔ اب احمدی دوستو یہ ذرا الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ 25 مئی 1908 عصر کی نماز۔ اب عصر کی نماز جو ہے مئی، مطلب آج کل کا گرمیوں کا موسم، ٹھیک ہے، دن جو ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے، تو تقریباً 5-6 بجے کے قریب عصر کی نماز ہوگی، ٹھیک ہے، 5:15 چلے ٹھیک ہو گیا جی، 5 بجے ہوگی، 5 سے صبح 5، 12 گھنٹے، اور اس کے بعد 5 گھنٹے مزید، 17 گھنٹے، 17 گھنٹے، اور یہ چند گھنٹے پیشتر۔ جب ان کا حساب جو ہے اس قسم کا ہو کہ آدھے دن سے زائد اور اس کو چند گھنٹے کہہ رہے ہوں، تو مرزا صاحب آپ خود سمجھ لیں جو آپ کو ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مسئلہ ہے کہ جی اتنے سے اتنے سال کر دیے، یہاں دیکھ لیں 17 گھنٹے جو آدھے دن سے زیادہ ہیں اس کو چند کر رہے ہیں، تو وہاں پہ کیا کچھ نہیں کریں گے یہ لوگ۔ یہ حال ہے ان کا۔ شیخ صاحب وہ 50 اور 5 کو بھی نہ بھولیں۔ ہاں جی، 50 اور 5 کو بھی نہ بھولیں، نہیں ایک نقطے کا فرق ہے صرف۔ آصف نہیں، میرا مقصد کہنے کا ہے کہ یہ لوگ پڑھتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کیوں نہیں کرتے، دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ عقل بند ہے جی، عقل بند۔ شیخ صاحب معذرت، میں آصف صاحب کو ذرا یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ وہ 5 والا بھی دھوکہ ہی تھا، وہ آپ سے بات ہو چکی ہے اور ہم بتائیں گے کہ وہ 5 والا دھوکہ بھی جو ہے نا وہ کیسے دیا گیا۔ اچھا چل ٹھیک ہے۔ چند گھنٹے پیشتر حضور نے لاہور میں خواجہ کمال الدین صاحب کے مکان پر جہاں نماز ہوا کرتی تھی ایک بڑی پرجوش تقریر فرمائی، جس کی وجہ یہ تھی کہ مولوی ابراہیم سیالکوٹی کی طرف سے ایک شخص مباحثہ کا چیلنج لے کر آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ نے مباحثہ کی شرائط کے لیے مولوی محمد حسن صاحب کو مقرر فرمایا اور پھر اس شخص کی موجودگی میں ایک نہایت زبردست تقریر فرمائی، اور جس طرح جوش کے وقت آپ کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا، اسی طرح اس وقت بھی یہی حال تھا، اور تقریر کے بعض فقرے اب تک میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ فرمایا تم عیسیٰ کو مرنے دو کہ اسی میں اسلام کی زندگی ہے، نیز فرمایا ہم تو اپنا کام ختم کر چکے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میرے کان میں ہے اور یہ فکرہ، اس کے ساتھ پھر آپ وہ
پورا کریں نا اس کو اپنے نعرے کو کہ یہ جو عیسیٰ کی موت اور احمدیت کی حیات جس کو آپ نے بعد میں بنایا، یہاں پہ آپ نے اسلام کی زندگی کہہ دیا ہے، اصل تو یہ ہے کہ عیسیٰ کی موت ہی احمدیت کی حیات ہے، یہ ہے آپ کا اصل۔ اسلام کی تو زندگی کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو تو خطرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کا یہ جو کہنا کہ اس وقت اسلام کا یہ حال تھا کہ بس یوں ہو گیا وہ ہو گیا، وہ آپ اپنے ہندوستان میں اپنے علاقے میں دیکھتے ہوئے لوگوں کے حال کو پورے عالم اسلام پہ آپ چسپاں کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ کی سوچ ہے، یہ تو آپ کا علم ہے کہ اگر ایک واقعہ، اگر ایک مسئلہ کسی گاؤں میں ہو جاتا ہے تو آپ اسے عالم اسلام بنا دیتے ہیں۔ سو جب آپ کی سوچ اور آپ کا انداز یہ ہو تو آپ دیکھیں کہ بات کہاں تک بنتی ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ آپ کا تو سارا کچھ چونکہ بنیاد ہی اس احمدیہ کلٹ کی جھوٹ کے اوپر ہے، تو خاص طور پہ یہ جو موصوف یہود مرزا غلام قادیانی، یہ شخص، اس کو تو مطلب جب دائیں بائیں کی تمیز نہیں ہے اس شخص کو، کسی وہ کہتے ہیں کہ گڑ کے ڈھیلے اور مٹی کے ڈھیلے کی تمیز نہیں ہے، وہ کیا جانے ان چیزوں کو۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ 94 تک کی آج کا ہے مرزا صاحب۔ جی 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 تھینک یو سو مچ جی، بڑی مہربانی۔ اب آپ اس پہ کوئی آصف صاحب اور آپ کو بات کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے، باقی پھر باتیں میں بعد میں کرتا ہوں۔ جی آصف صاحب آپ بات کر لیں اگر کوئی کرنی ہے، میری تو پھر کافی لمبی ہو جانی ہے۔ میں صرف ایک ہی چیز پوچھنا چاہوں گا شیخ صاحب، پتہ نہیں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے، یہ مٹی کا ڈھلا جو ہے وہ استعمال کے بعد بھی رکھ لیا کرتے تھے جیب میں؟ تو مٹی کا ڈھیلا میرے بھائی نہ تو مطلب ایک دفعہ استعمال کرنے سے وہ ختم ہو جاتا تھا، اور نہ مرزا صاحب دوسرے کی تلاش کرتے تھے، وہ مٹی جذب کر لیتی ہے مطلب، تو وہ پھر بار بار وہ مطلب دوبارہ بھی قابل استعمال ہوتا ہے، تو وہ جیب میں ہی رکھتے تھے اس کو۔ اور گڑ کی جو ڈیلی ہوتی ہے نا، وہ پوری ڈیلی منہ میں ڈالتا، اس میں تھوڑا سا وہ کاٹ لیتے ہیں، وہ بھی جیب میں، سو دونوں بہن بھائی اکٹھے ہی رکھتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی اکرم بھائی آپ بات کریں۔ جی اپنا شکریہ آصف بھائی، شکریہ شیخ صاحب اور فاروق بھائی۔ یہ جو روایت نمبر 93 تھی کہ یہ محترمہ جو ہے نا نصرت جہاں بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اب یہ خبر وہ دے رہی ہیں کہ ان کو اپنی وفات کے متعلق الہامات اور خوابیں شروع ہو گئی تھیں، تو یہ بات جو ان کا اپنا لٹریچر ہے اس کے حوالے سے بھی بالکل ایک جو ہے نا وہ دروغ گوئی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میں ابھی ایک تھوڑا سا تعارف کراتا ہوں۔ ایک صاحب تھے ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب، ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی صاحب۔ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب پٹیالوی جو تھے وہ مرزا صاحب کے نے جو انجام آتم میں 313 افراد کی جو فہرست ترتیب دی ہے، یہ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب ان میں ہیں، اور 159 نمبر پہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی صاحب کا نام ہے۔ تو یہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی صاحب تقریباً 20 سال جو ہے نا یہ مرزا صاحب کے جو ہے نا وہ مرید رہے، ان کی بیعت میں رہے، اور پھر جو ہے نا وہ مرزا صاحب کے جو ہے نا وہ مخالف ہو گئے، انہوں نے مرزا صاحب کی بیعت توڑ دی، اور انہوں نے جو ہے نا وہ مرزا صاحب کو کذاب، مکار، شیطان، دجال، شریر، حرام خور، خائن، شکم پرست، نفس پرست، مفسد، مفتری، خدا پر افطرا کرنے والا قرار دیا۔ خیر یہ ایک بات تھی۔ تو ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی صاحب نے کہا یہ کوئی بات ہے فروری مارچ 1907 کی، کہ آج کی تاریخ سے تقریباً جو ہے نا وہ 4 اگست 1908 تک جو ہے نا وہ مرزا جو ہے نا وہ فنا ہو جائے گا، مر جائے گا،
اور اس کی زندگی اتنی ہی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس وقت ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب نے یہ پیشین گوئی کی تو مرزا صاحب کو چاہیے تھا کہ مرزا صاحب کہتے کہ تو یہ جو ہے نا یہ بالکل اپنا غلط بیانی سے کام کر رہا ہے. میرے اللہ نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ تیری عمر 74 سے لے کے 86 سال کے درمیان ہوگی اور ابھی میری عمر 74 سال بھی نہیں ہوئی, 73 بھی نہیں ہوئی. مرزا صاحب کے اس حساب سے اس وقت 70 بھی نہیں ہوئی تھی, کیونکہ مرزا صاحب خود حلف اٹھا کے جو ہے نا وہ گرداسپور کی عدالت میں 1901 میں کہتے ہیں کہ میری عمر 60 سال کے قریب ہے. تو مرزا صاحب تو اس وقت خود 70 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے, تو مرزا صاحب کو تو ڈٹ کے کہنا چاہیے تھا کہ یہ شخص جو ہے نا یہ بالکل جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہا ہے, اور میری عمر جو ہے وہ 74 سے 86 کے درمیان ہے. یہ اس کی کبھی بھی جو ہے نا وہ پیش گوئی اپنا پوری نہیں ہوگی. اور یہ اس وقت آپ کے سامنے روحانی خزائن ہے, اس کی جلد نمبر 23 ہے, صفحہ نمبر 336, کتاب کا نام ہے چشمہ معرفت. اس میں یہ نیچے جو آخری پیراگراف ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ ایسا ہی کئی اور دشمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل پر کھڑے ہو کر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان نہ رہا. ہاں, آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبدالحکیم خان ہے, اور وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے, جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جاؤں گا. اب یہ آپ نے بات غور سے یاد رکھنی ہے کہ یہ مرزا صاحب نے اپنے قلم سے بات لکھی ہوئی ہے, اور میرے ناظرین جو ہیں اور سامعین اس بات پہ جو ہے نا میں ان کی پوری توجہ چاہوں گا کہ جو کہتے ہیں نا کہ مرزا صاحب کی لکھی ہوئی بات دکھائیں, تو اب یہ مرزا صاحب کی بات لکھی ہوئی ہے کہ عبدالحکیم خان صاحب کی پیشین گوئی کو انہوں نے لکھا ہوا ہے, اور اس میں یہ کہ اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جاؤں گا, اور یہ اس کی سچائی کے لیے ایک نشان ہوگا. اچھا, یہ ہو گیا. اب آگے یہ مجموعہ اشتہارات, یہ اس کی جلد 100 ہے, یہ 2019 کا ایڈیشن ہے, اس کا صفحہ نمبر ہے 397. یہ بھی جو ہے نا یہ میں نے جو بات کی کہ ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب یہ 20 برس تک جو ہے نا وہ رہے, اور آخر انہوں نے اپنے رسالے جو جس کا نام مسیح دجال تھا, یہ ساری وہ کذاب مکار اور شیطان جو میں نے وہ پیچھے وہ میں پڑھ گیا ہوں, تو وہ یہ جو ہے نا وہ دیا ہے. تو وہ یہ آگے موٹے یہ الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب نے کہا کہ یہ شخص یعنی مرزا صاحب 3 سال کے عرصہ میں فنا ہو جائے گا اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا, کیونکہ کذاب اور مفتری ہے. میں نے اس کی ان پیش گوئیوں پر صبر کیا, مگر آج جو 14 اگست 1906 ہے اور پھر اس کا خط ہمارے دوست فاضل جلیل مولوی نور الدین صاحب کے نام آیا, اس میں بھی میری نسبت کئی قسم کی عیب شماری اور گالیوں کے بعد لکھا ہے کہ 12 جولائی 1906 کو خدا تعالیٰ نے اس شخص کے ہلاک ہونے کی خبر مجھے دی ہے کہ اس تاریخ سے 3 برس تک ہلاک ہو جائے گا. جب اس حد تک نوبت پہنچ گئی تو اب میں بھی اس بات میں کچھ مذائقہ نہیں دیکھتا کہ جو کچھ خدا نے اس کی نسبت میرے پر ظاہر فرمایا ہے میں بھی شائع کروں, اور در حقیقت اس میں قوم کی بھلائی ہے, کیونکہ اگر در حقیقت میں خدا تعالیٰ کے نزدیک کذاب ہوں اور 25 برس سے دن رات خدا پر افطرا کر رہا ہوں اور اس کی عظمت اور جلال سے بے خوف ہو کر اس پر جھوٹ باندھتا ہوں, اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا یہ معاملہ ہے کہ میں لوگوں کا مال بددیانتی اور حرام خوری کے طریق سے کھاتا ہوں اور خدا کی مخلوق کو اپنی بد کرداری اور نفس پرستی کے جوش سے دکھ دیتا ہوں, تو اس صورت میں تمام بد کرداروں سے بڑھ کر سزا کے لائق ہوں تاکہ لوگ میرے فتنہ سے نجات پاویں. یہ مرزا صاحب نے سارا کچھ اپنی قلم سے لکھا ہے, اور اگر میں ایسا نہیں ہوں جیسا کہ میاں عبدالحکیم خان نے سمجھا ہے, تو میں امید رکھتا ہوں کہ خدا مجھ کو ایسی ذلت کی موت نہیں دے گا کہ میرے آگے بھی لعنت ہو اور میرے پیچھے بھی. میں خدا کی آنکھ سے مخفی نہیں, مجھے کون جانتا ہے مگر وہی. اس لیے میں مرزا صاحب مجھے جی اجازت, سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ بات ایک ایسی آپ نے کر دی ہے. جی یہ کہتے ہیں کہ اگر میں خدا کے نزدیک جھوٹا ہوں اور میں ایسا لانتی آگے بھی, اور یہ الفاظ ذرا دوبارہ پڑھیے گا. ایک منٹ, یہ شخص 3 سال کے, ہاں ہمارے فاضل دوست یہ آ گیا اس میں, یہ ابھی جو آپ نے مطلب ابھی یہ کہ میاں عبدالحکیم, اور اگر میں ایسا نہیں ہوں جیسا کہ میاں عبدالحکیم خان نے سمجھا ہے, تو میں امید رکھتا ہوں کہ خدا مجھ کو ایسی ذلت کی موت نہیں دے گا کہ میرے آگے بھی لعنت ہو اور میرے پیچھے بھی, اور میں خدا کی آنکھ سے مخفی نہیں. بس یہاں تک. جی دوستو,
اب آپ ایسے کریں، یہاں پہ میں مسلمانوں کے ساتھ احمدی حضرات کی بھی توجہ جو ہے اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آپ انبیاء کی تاریخ کو کھنگال لیں، دیکھیں، ساری کتابیں دیکھیں، جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں۔ دنیا میں آپ کو اس وقت تک صرف ایک واحد شخص، یہ یہود غلام قادیانی ملے گا، جس کو اس کی زندگی میں جیسے ہی اس شخص نے ایک جھوٹ باندھا اور اس کو لعنتیں پڑنی شروع ہوئیں، وہ آج تک بھی جاری ہیں، مطلب اس کی زندگی میں اور اس کی موت کے بعد بھی۔ کسی اور جھوٹے شخص کو اتنی لعنتیں نہیں پڑی جتنی اس غلام قادیانی یہود کو پڑی ہیں، اور پڑھ رہی ہیں اور پڑھتی رہیں گی۔ کیا یہ اس کے کاذب، دروغگو، مفتری ہونے کا زندہ ثبوت ہے کہ نہیں ہے؟ کسی نبی کے ساتھ ایسے نہیں ہوا، یہ صرف ایک جھوٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس شخص نے اپنے اندر کا جو گند تھا، جو غبار تھا، وہ نکالا جب یہ صریحاً یہ شخص بیٹھ گیا قلم دعات لے کر کہ اس نے لعنت 1، لعنت 2، لعنت 3 لکھنی شروع کر دی، اور لکھتا ہوا 1000 لعنت تک چلا گیا۔ یہ انبیاء کا طریق نہیں ہوتا، اس نے تھوڑا سا بھی اسٹڈی کیا ہوتا، قرآن کو اس نے غور سے پڑھا ہوتا، قرآن کو اس نے سمجھا ہوتا، اور خاص طور پہ انبیاء کی سیرت کو، کہ قرآن جن انبیاء کا ذکر کرتا ہے ان کے حالات و واقعات بتاتا ہے، اس کو اس نے دیکھا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے سلوک کیا کرتا ہے، اور اگر اس کے نہ ماننے والے، اس کے مخالفین اس کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس کو مکمل اس شخص نے اگر اسٹڈی کیا ہوتا تو یقین کریں کہ یہ شخص کبھی یہ حرکتیں نہ کرتا۔ لیکن یہ بنیادی طور پہ ایک دہریہ شخص تھا، یہ صرف اللہ کے نام کو ایکسپلائٹ کرنے والا تھا، لوگوں کو بیوقوف بنانے والا شخص تھا، اور صحیح معنوں میں ٹو بی آنیسٹ کہ یہ ایک لعنتی شخص تھا۔ جی مرزا صاحب، تھینک یو۔ جی شکریہ شیخ صاحب۔ اچھا، یہ آگے مرزا صاحب اپنی جو ہے نا وہ پیشگوئی لکھ رہے ہیں کہ یہ تو ان کی آگے کے جو عبدالحکیم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرزا کے خلاف 12 جولائی 1906 کو یہ الہامات ہوئے ہیں، مرزا مسرف یعنی فضول خرچ، مسرف کا معنی ہے فضول خرچ، کذاب یعنی جھوٹا، اور عیار ہے، صادق کے سامنے شریر فنا ہو جائے گا، اور اس کی میعاد 3 سال تک بتائی گئی ہے۔ اب یہاں پہ حاشیے کی طرف نہیں، آپ نے جانا حاشیہ جنہوں نے چڑھایا ہوا ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اچھا آگے چل رہے، اس کے مقابل پر وہ پیشگوئی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میاں عبدالحکیم خان صاحب اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ کی نسبت مجھے ہوئی، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں، اور وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں، ان پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا، فرشتوں کی کھینچی ہوئی تلوار تیرے آگے ہے، یعنی عبدالحکیم کے، پر تو نے وقت کو نہ پہچانا، نہ دیکھا، نہ جانا۔ اور یہ 16 اگست 1906 کا یہ اشتہار ہے قادیان سے نکلا ہوا۔ اب یہ تذکرہ اس وقت آپ کے سامنے ہے، اس وقت جو نیا ایڈیشن یعنی غالباً 2021-22 کا ایڈیشن ہے یہ والا، اس کا صفحہ نمبر 716 ہے۔ یہ میں اس سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ یعنی تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بشارت ہے، تیرا انجام نیک ہے، خیر ہے، اور نصرت اور فتح انشاءاللہ تعالی۔ ہم تیرا بوجھ اتار دیں گے جس نے تیری کمر توڑ دی ہے، ہم تیرا بوجھ اتار دیں گے جس نے تیری کمر توڑ دی ہے، اور تیرے ذکر کو اونچا کر دیں گے۔ میں تیرے ساتھ ہوں، میں نے تجھے یاد کیا ہے، سو تو مجھے بھی یاد کر اور اپنے مکان کو وسیع کر دے۔ وہ وقت آتا ہے کہ تو مدد دیا جائے گا، اور لوگوں میں تیرا نام عزت اور بلندی سے لیا جائے گا۔ میں تیرے ساتھ ہوں اے ابراہیم، میں تیرے ساتھ ہوں، اور ایسا ہی تیرے اہل کے ساتھ، اور تو میرے ساتھ ہے اور ایسا ہی تیرے اہل،
میں رحمان ہوں، میری مدد کا منتظر رہ، اور اپنے دشمن کو کہہ دے کہ خدا تجھ سے مواخذہ لے گا. اور پھر آخر میں اردو میں فرمایا کہ میں تیری عمر کو بھی بڑھا دوں گا. اب یہ جو مرزا بشیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کثرت سے موت کے بارے میں الہامات ہو رہے تھے، یہ نومبر 1907 کا جو ہے نا یہ الہام ہے. اس میں بقول مرزا صاحب اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا. تو یہ کم از کم 4 اگست سے آگے ہونی چاہیے تھی، جو پہلے میں اپنا دکھا چکا ہوں. اور یہ دشمن، اور یعنی دشمن جو کہتا ہے کہ صرف جولائی 1907 سے لے کر 14 مہینے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں، یا ایسا ہی جو دوسرے دشمن پیش گوئی کرتے ہیں، ان سب کو میں جھوٹا کر دوں گا اور تیری عمر کو بڑھا دوں گا، تاکہ معلوم ہو کہ میں خدا ہوں اور ہر ایک امر میرے اختیار میں ہے. اس پیش گوئی کے ساتھ یہ پیش گوئی بھی ہے کہ ایک سخت تعاون اس ملک میں اور دوسرے ممالک میں بھی آنے والی، جس کی نظیر پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. وہ لوگوں کو دیوانہ کر دے گی. معلوم نہیں کہ اس سال یا آئندہ سال میں ظاہر ہوگی، مگر خدا مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ میں تجھے اور تمام ان لوگوں کو جو تیری چار دیواری کے اندر ہے بچاؤں گا. گویا اس دن یہ گھر نوح کی کشتی ہوگا، جو شخص اس گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بچایا جائے گا. یہ 5 نومبر 1907 کا اشتہار ہے. میں دوبارہ پھر سکرین پہ جو ہے نا وہ یہ دکھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مرزا صاحب سے کہہ رہا ہے کہ میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا. اب یہ سیرت المہدی کی یہ روایت آپ پڑھ لیں. اگر اس طرح کے الہام ہوتے تھے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی وہ اسی یہ لاش قسم کے خدا کے تھے جو تذکرہ میں آ کے جو ہے نا مرزا صاحب کو کہتا تھا کہ 10 دن بعد موج دکھاتا ہوں. اب پتہ نہیں موج میں آ کے کبھی وہ کچھ کہہ جاتا ہے، کبھی کچھ کہہ جاتا ہے. اگر تو مرزا صاحب کی تحریر کو مانا جائے تو اس میں صاف مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ وہ جو 4 اگست تک کی پیش گوئی کی تھی ڈاکٹر عبدالحکیم خان نے، اس کے مقابلے میں اللہ نے کہا تھا کہ میں تیری عمر کو بڑھا دوں گا. لیکن اب ہوا کیا کہ وہ 4 اگست تک کی نوبت ہی نہ آئی، اور مرزا صاحب اس سے پہلے ہی 26 مئی 1908 کو جو ہے نا وہ دنیا سے چلے گئے، اس اپنا مقررہ تاریخ سے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے. تو اب دیکھیں کہ دوست محمد شاہد صاحب جو ہے نا وہ اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں. یہ تاریخ احمدیت ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 463 ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالحکیم کا جھوٹا ہونا کھل گیا. اس کو کہتے ہیں ڈٹائی. کہ اب دیکھیں جو تاریخ اس نے مقرر کی تھی اس کے مقابلے میں مرزا کو جو خدا نے الہام دیا تھا اب وہ نہیں، اب وہ پھر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالحکیم کا جھوٹا ہونا کھل گیا. اب کیا ہے اس میں، کہتے کہ پیش گوئی کے 2 اجزاء تھے. حضرت 3 اگست تک یقینی طور پر زندہ رہیں گے، 4 اگست کو بہرحال فوت ہو جائیں گے. اچھا، خدا حکیم و خبیر جو اپنے پیارے مسیح سے یہ وعدہ کر چکا تھا کہ میں دشمنوں کو جھوٹا کروں گا، عبدالحکیم کی پیش گوئی کے دونوں اجزاء کو یوں باطل کر دیا کہ حضور اپنے بعض گزشتہ الہامات کی بنا پر 26 مئی 1908 کو انتقال فرما گئے. ٹھیک ہے، اور صاف طور پر واضح کر دیا کہ عبدالحکیم کاذب اور مفتری انسان ہے. یہ یعنی ہم نے مرزا صاحب کی پیش گوئی بھی رکھ دیا آپ کے سامنے. اور آگے جو ہے نا اسی میں دوست محمد شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب 26 مئی کو منگل کے دن 1908 کو 73 سال کی عمر میں جو ہے نا وہ یار مرزا صاحب وہ ساری عمر منگل کو منحوس دن سمجھتا رہا. پتہ ہے آپ کو؟ جی جی پتہ ہے. اور کس دن مرا منگل والے دن منحوس دن میں مرا. یار مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو ایم ٹی اے پہ بیٹھ کے اتنے زیادہ بڑے پیکجز جو لیتے ہیں، یہ آصف باسط باجوہ تو وہ عطاء المومن اور دوسرے تیسرے یہ جو ہیں بیٹھے ہوئے، ان کو آصف یہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو باتیں ہیں یہ دوست محمد شاہد نے جو کی ہیں، مطلب یہ خود ہی اپنے دام سے یاد آنے والی بات ہے. سارا کچھ اس کا چل رہا ہے، پتہ کہ اس کی کیا تعویل کریں گے.
शेख साहब इसकी तावील सिर्फ यही बनती है कि ये सारे भी असल में एथियस्ट ही हैं और इन्हें पता है कि सारा कुछ झूठ है, लेकिन इनका जो है ना वो रोजी रोटी का मसला है और कुछ भी नहीं है। वो इन्हें कोई शर्म नहीं आती, मतलब बैठ के इस तरह बोलते हुए। और वैसे अहमदी हजरात से मैं कहूँगा कि आप मतलब थोड़ा सा भी नहीं, इनको कभी भी नहीं कहते कि जी मौलवी साहब, मुरब्बी साहब, आपने ये जो बात की तो बात तो ऐसे है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं। मतलब लोग भी जो हैं उनमें इतनी हिम्मत शकत नहीं। अब लोगों ने, पता है, ये मैंने एक्चुअली एक से पूछा था तो वो फरमाने लगे, कहने लगे जी देखें बात सुने, उनसे पूछने के लिए ना, एक तो हम बुरे बन जाएंगे, वो हमारे इर्द गिर्द दायरा खींच लेंगे, तो कोई बात हो तो इसलिए हम लोग अपने ही ज़हन में फैसला कर लेते हैं और सोचते हैं कि ठीक है ये बात ठीक नहीं है, लेकिन हम उसको फैलाते नहीं हैं। ये उन्होंने सफाई दी कि वो डर रहे हैं। सोशली जो प्रेशर है ना, मतलब ये सारा उसका चक्कर है। अब मतलब किसी को भी अपनी आखिरत या ईमान वाली बात जो है वो सेकेंडरी हो गई हुई है। प्राइमरी जो चीज़ है वो ये है कि हमने लोगों के दरमियान इसी तरह रहना है, हमारे बच्चों पे असर पड़ेगा, हमारी बेटी को कुछ हो जाएगा, हमारी बहू को कुछ हो जाएगा, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग्स लोग सोचते करते। जी बिल्कुल शेख साहब, इसको यही कहना चाहिए कि आपने ना खुदा जो है ना, अल्लाह को खुदा नहीं बनाया हुआ, बल्कि आपने अल्लाह से हट के हर चीज़ को आपने खुदा बनाया हुआ है। आपने जमात को खुदा बनाया हुआ है, आपने चंदे देकर जो है अल्लाह ताला की नुसरत हासिल करने को खुदा बनाया हुआ है। आपने हुजूर को खत लिख कर जो है कामयाबियां हासिल करने को खुदा बनाया हुआ है। मुझे तो मतलब एक चीज़ हो तो बात करें, इंसान के सामने इतनी सारी चीज़ें हैं कि गिनना शुरू करें तो वो गिनती खत्म ना हो। हो यार, मतलब अच्छा जी सर, जी मर्जा साहब करें अपना शुरू। ये शेख साहब, जब मैं इसके हवाले से जब मैं रेफरेंस यार अपना वो आज ढूंढ रहा था इन अपना दोनों रवायतों के हवाले से, तो ये इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे जो है ना तज़किरा का पुराना एडिशन है। आप ये देखें, ये 268 सफ़े पे अहमद मसीह के साथ मुबाइला मंजूर, और उसके बाद तरतीबवार इश्तार आ रहा है 269 पे जो है ना वो डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी के मुतल्लिक ये आ गया। अब जो मजमुआ इश्तारात का नया एडिशन आया है, यानी उसका ये वॉल्यूम 3, ये 2019 वाला एडिशन है, ये अहमद मसीह के साथ मुबाइला मंजूर, और उसके बाद यहाँ से डॉक्टर अब्दुल हकीम का जो है ना नाम फहरिस्त में से गायब करके सफ़ा भी उसका जो है ना वो आगे तो चेंज किया है, ताकि अगर कोई फौरी तौर पे हवाला तलाश करना चाहे तो ना कर सके, और उसका उन्वान ये रख दिया कि खुदा सच्चे का हामी हो। आप जरा, आपकी आवाज चली गई थी, आप दोबारा कर दें कि नए और पुराने में क्या फर्क है, ताकि लोगों को पता चल जाए। आराम से बता दें जी। ये शेख साहब, ये मजमुआ इश्तिहारात का पुराना एडिशन है 2019 से पहले वाला। ठीक। इसमें ये फहरिस्त में 269 अपना नंबर पे डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी के मुतल्लिक इल्हामी पेश हुई। ठीक हो ये गया। अहमद मसीह के बाद वाली 268 के बाद 269, और ये नया एडिशन है 2019 वाला, ये 200, अब ये आगे 279 पे अहमद मसीह के साथ मुबाइला मंजूर। अब इसमें इन्होंने कहा कि कुछ इश्तिहारात जो है ना वो रह गए थे, वो हमने अब इसमें शामिल किए हैं। मतलब वो इन्होंने अपनी जो भी दी एक्सक्यूज किया उसका, लेकिन बुनियादी तौर पे आपका कहने का ये मतलब है कि ये जो तब्दीलियां भी कर रहे हैं इस अंदाज से कर रहे हैं कि अब जाहिर है कि हम जैसे लोग या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव द ओल्ड बुक्स, वो उनके पास पहले एडिशंस हैं वो किताब, तो वहाँ से बात कोट की जाती है। तो जब नई नस्ल के पास बात जाती है तो वो जो हैं वो ऑनलाइन वगैरह देखते हैं, तो वहाँ पे उन्हें वो रेफरेंस नहीं मिलता, वो हवाला नहीं मिलता,
تو ان کے ذہن میں جو پہلی بات آتی ہے وہ یہی آتی ہے جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. دیٹس واٹ یو وانٹ، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل یہی بات ہے، بالکل یہی اوہ، بات ہے. حالانکہ یہ التزام انہوں نے اپنا جو روحانی خزائن ہے اس میں بالکل یہ اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا مسرور احمد صاحب نے کہا ہے کہ جو جہاں پہ موٹا کھاتا ہے اس کو وہیں پہ رکھا جائے تاکہ جماعتی لٹریچر جیسے تاریخ احمدیت وغیرہ ہے یا دوسری جو ہے نا وہ اپنا جماعت کا لٹریچر ہے اس میں حوالہ جات میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. تو یہ لیکن اس التزام گدے جہاں کو پہ I'm sorry مرزا صاحب، ایک سیکنڈ، I'm sorry to say، اس مولوی مسرور کو چاہیے تھا کہ وہ یہ چیزیں دیکھتا، ویریفائی کرتا کہ یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے آپ نے ویسے ہی کیا ہے، کیونکہ وہ تو کہہ دے گا دیکھیں جی میں نے تو یہ کہا، لیکن نیچے جب اس نے اس چیز کا ویریفائی نہیں کیا تو یہ تو ملی بھگت ہو گئی ان کی، گڈ کاپ اینڈ بیڈ کاپ کھیلنا شروع کر دیا انہوں نے کہ ہاں ٹھیک ہے جی آئی ایم اے گڈ کاپ، یو آر اے بیڈ کاپ. مطلب صحیح بھی ہے جی، غلط اس کا ہے، لیکن ہم سچے بھی ہیں، آپ جھوٹے نہیں کہہ سکتے جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ جو سلسلہ ہے، یہ گیم جو کھیل رہے ہیں، یہ مذہب دین کے ساتھ یہ کھیلیں کھیلی جاتی ہیں. آپ نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ کم از کم اس کا دیں، مطلب جہاں پہ تبدیلی کی گئی ہے، جہاں پہ یہ چیز نئی آئی ہے اس کے ساتھ نشان دیں کہ یہ پرانے میں ایسے ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے. لیکن یہ کلٹ اتنا بددیانت ہے کہ اس نے ملفوظات کی جو 10 والیوم تھے اس کو پہنچ کے اس کا تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا نا اس نے، یہ سلسلہ جو ہے. بات یہ ہے کہ یہ ہر لحاظ سے اب ترجموں کے اندر بھی وہ یہی حرکتیں کرتے آ رہے ہیں کہ الفاظ کا یہ وہ ہیر پھیر سارا کچھ، یہ چیزیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بارے میں بتانے والے یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. تو میں دوبارہ بالکل جی بالکل شیخ صاحب میں اس وقت یہ آپ کو یہ اسکرین پہ آپ کو مقدمہ نظر آ رہا ہے جدید جو ہے نا وہ اپنا آصف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے میرا. جی شیخ صاحب میں نا یہاں پر ایک توجہ دلانا چاہوں گا. دیکھیں مجموعہ اشتہارات کے حوالے سے مجھے یہ چیز یاد آ گئی کہ مرزا صاحب اپنی جگہ ایک کتاب میں کہتے ہیں کہ میں نے گورنمنٹ انگریزی کے حمایت میں اس قدر اشتہارات دیے ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو 50 الماریاں بھر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اب جبکہ دیکھا جائے تو ان کی جو مجموعہ اشتہارات ہیں صرف اس سے ہی الماریاں نہیں بھر سکتی 50، وجہ یہ کہ اچھا پھر 3 جلدوں میں ہیں یار صرف. جی اچھا پھر وہ مذاق کی بات یہ کرتے ہیں کہ جی جن اخبارات میں یہ اشتہارات شائع ہوئے ہیں اگر ان اخبارات کی کاپیاں جمع کی جائیں تو 50 الماریاں بھر جائیں گی. میں احمدیوں کو، بے وقوفوں کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کتنی کاپیاں رکھیں گے؟ ایک ہی اخبار کی 50 کاپیاں رکھیں گے، کیا کریں گے؟ نہیں، وہ اشتہار کا ان کا مقصد یہ کہنے کا ہے صرف اس سے اشتہار نہ دیکھیں، پوری کی پوری اخبار رکھیں جو 5-10 صفحے کی ہے. تو بس جب آپ رکھتے جائیں گے تو ایک اشتہار کے لیے جب آپ 10 صفحے کی ایک اخبار رکھیں گے تو آپ خود سوچ لو کہ بات جو ہے وہ کہاں تک چلی جائے گی. لیکن یہ بھی ان کی جہالت اور نالائقیت ہے کہ مطلب جھوٹ بولنے کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے یار. شیخ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک پورے اخبار کی کاپیاں بھی رکھیں گے نا تو بھی 50 الماریاں نہیں بھر سکتی. انہیں ایک اخبار کی جو ہے نا 100 کاپیاں رکھنی پڑیں گی کم سے کم، تاکہ جناب ریڈرز آئیں تو ایک کاپی ایک ریڈر پڑھ رہا ہے، دوسری کاپی دوسرا ریڈر پڑھ رہا ہے، تو 100 کاپیاں رکھیں گے تو ہی شاید 50 الماریاں. اور اگر ایک کاپی رکھیں گے پھر تو انہیں 12 سائز کی الماریاں چاہیے ہوں گی تاکہ وہ 50 بھر جائیں. ٹھیک کہہ رہے ہو جی مرزا صاحب. جی یہ اپنا اس وقت آپ کو جو جدید ایڈیشن ہے روحانی خزائن کا، یہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے 2 نمبر میں یہ پڑھیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ پورے سیٹ میں یہ التزام کیا گیا کہ صفحہ کی سائڈ پر ایڈیشن اول کا صفحہ نمبر دیا گیا ہے. ایڈیشن اول میں اگر سہو کتابت ہوا ہے تو متن میں اس لفظ کو اسی طرح کمپوز کیا گیا ہے. البتہ حاشیہ میں یہ نوٹ دیا گیا ہے کہ متن میں سہو کتابت معلوم ہوتا ہے اور غالباً صحیح لفظ یوں ہیں. آگے
کہ یہ ایڈیشن روحانی خزائن کے سابقہ ایڈیشن کے صفحات کے عین مطابق ہے تاکہ جماعتی لٹریچر میں گزشتہ نصف صدی سے آنے والے حوالہ جات کی تلاش میں سہولت رہے. اور آگے دیا کہ جو ہے منشی گردیال صاحب جو ہیں ان کے جواب میں جو مضمون تحریر فرمایا تھا جو ہے نا وہ روحانی خزائن میں شامل نہیں ہو سکا تھا، اسے نئے ایڈیشن کی جلد نمبر 2 میں شامل کیا گیا ہے. پھر جو ہے نا وہ ایک عیسائی کے 3 سوالات اور ان کے جواب جو پہلے تصدیق النبی کے نام سے لٹریچر میں یہ تو دوسری طرف اب باتیں نکل رہی ہیں مرزا صاحب، جو اصل چیز پہ تھے ہم اس پہ رہیں، پھر اس کے بعد یہ اصل میں شیخ صاحب میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ الحق مباحثہ دلی کے عنوان سے ایک کتاب شامل ہے کہ اس میں بھی جو ہے نا وہ اس میں شامل کر دیا گیا ہے. تو اب وہ کیسے جو ہے نا وہ صفحات کا التزام جو ہے نا وہ رہے گا اور کیسے جو ہے نا وہ اپنا رہے گا، اس کے لیے پھر ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو بہرحال وہ بات وہیں پہ آتی ہے کہ مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب نے جو ہے نا وہ بڑی ملمہ کاری کی. خلاصہ یہی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی تھی تو مرزا صاحب کو ڈٹ کے کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو ابھی میری عمر جو ہے نا 74 سال نہیں ہوئی اور اللہ کے ساتھ میرا وعدہ ہے. یہ الہام کثرت سے کیسے آ سکتے ہیں، یہ تو مرزا صاحب کو سوچنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ اس کی وجہ ہے کہ معاملہ ایسا تھا ہی نہیں، سارا کچھ من گھڑت چل رہا تھا. تو وہ جسے وہ فارسی میں ہے نا ایک کہاوت کہ دروگو کا جو حافظہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں حافظہ نباشد، تو وہی چیز آ جاتی ہے کہ یہ جب ایسا کر رہا ہے تو انسان اسی طرح کی حماقتیں کرتا ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں اور سامنے نظر آ رہی ہیں. اور یہ کبھی انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ انٹرنیٹ کا دور آ جائے گا اور یہ ہمیں ننگا کر دے گا. لیکن اللہ کے اپنے کام ہے، بندے کے اپنے کام ہے، بندہ اپنی دکھاتا ہے، اللہ اپنے کام دکھاتا ہے. بٹ اینی وے، اچھا جی فاروق میاں آپ نے یا آصف آپ نے کوئی کرنی ہو تو، ورنہ میں یہ جو ریسنٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا سوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں کچھ ایک آدھ بات کروں گا. جی شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ بالکل بات کریں. میں جسٹ ذرا کال کا لنک جو ہے نا وہ ایک دفعہ ہمارا جو واٹس ایپ کا چینل ہے اس پہ بھی لگا دیتا ہوں اور ادھر بھی دے دیتا ہوں تاکہ کسی نے آنا ہو. کوئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ضرور کر لیں. نہیں شیخ صاحب لنک ابھی تو دیا ہی نہیں نا، لنک دیں گے تو اچھا سوری ٹھیک ہے ضرور دیں، بڑی مہربانی. تو لیں جی ناظرین، واٹس ایپ پہ شیئر ہو گیا، یہاں بھی ابھی آ جاتا ہے آپ کے پاس لنک. تو یہ آ گیا، کسی دوست نے شامل ہونا ہو، کسی احمدی نے آنا ہو، کوئی سوال جواب کرنا، کوئی بات کرنی ہو، جناب موسٹ ویلکم، آپ آئیے. اور میرے خیال سے آصف بھائی کو بات کرنا چاہ رہے تھے، آصف بھائی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر نہیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ شروع کریں وہ جو آپ نے بات کرنی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. جی شیخ صاحب تو فرمائیے، غلام یہود قادیانی صاحب کے ماننے والوں نے اب کیا کیا ہے نیا کارنامہ؟ اچھا جی، سلسلہ یہ ہے کہ یہ اتنی بری طرح سے مطلب یہ لوگ بکھلائے ہوئے ہیں اور مطلب جسے کہنا چاہیے کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. اور یہ امتیاز صاحب اور عدنان رشید صاحب کے ہاتھوں اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ ان کی باتوں کا، ان کے جو مطلب دلائل ہیں، کسی کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. تو سوائے کریکٹر اسیسینیشن کے، سوائے انہیں برا بھلا کہنے کے، وہ خاص طور پہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو یہود غلام قادیانی تھے، ان کی اگر آپ دیکھیں اٹھا کے تحریریں تو اس میں انہوں نے سلطان القلم ہونے کا دعویٰ رکھتے ہوئے جس طرح کی زبان استعمال کی ہوئی ہے مطلب لوگوں کے بارے میں، وہ ان کو مطلب کسی کو لومڑ، کسی کو اونٹ کی کھال، کسی کو ڈوم مراسی، یہ چیز آج مطلب ان کے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے باقاعدہ طور پہ وہ پنجاب میں، پاکستان کے پنجاب میں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ تقسیم ہوئی ہندوستان پاکستان کی تو اس وقت لوگوں نے
اپنے آپ کو بڑا کچھ بدلا ہے. کوئی مطلب لوہار تھا، کوئی ترخان تھا، کوئی نائی تھا، کوئی موچی تھا، کوئی مراسی تھا. تو ان لوگوں نے آ کے نئے نئے، تو ان میں سے یہ جو غالباً ڈوم اور مراسی تھے، انہوں نے میر نام اختیار کیا، جو کہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کے ایک اخبار میں میر صاحب وہ کارٹون بھی آیا کرتا تھا. تو یہاں پہ بھی مطلب سوشل میڈیا پہ بھی یقین کریں وہ بالکل ڈوم ہے. مراسی ہے وہ شخص، مطلب جس کے نام کے ساتھ وہ میر ہے، وہ جس طرح سے وہ باتیں کرتا ہے، جس طرح وہ اپنا جوش اور جذبہ دکھاتا ہے، یہ وہ کرتا ہے بالکل. اور اسے کوئی قابو نہیں رہتا اپنے الفاظ کے اوپر کہ کیا ہے کیا نہیں مجھے کہنا چاہیے. بالکل مراسیوں والی وہ باتیں کرتا ہے، ڈوموں والی باتیں وہ کرتا ہے، اور یہ چیلنج اور وہ چیلنج اور تعویلیں جو کرتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ جو دوسرے پیڈ لوگ ہیں وہ بھی مطلب اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، وہ سارا کچھ چلتے ہیں. میرا ایک سوال ہے ان سے، کیا واقعتاً آپ لوگوں کو یقین ہے کہ غلام قادیانی اپنے دعووں میں سچا تھا؟ اگر سچا تھا تو آئیے دنیا میں جتنے بھی صحیح سچے انبیاء آئے ہیں، انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا، اس کا جو نچوڑ ہے وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، رسول اللہ کو مخاطب کر کے، کہ اے رسول، تو ان کے غم میں اپنی جان کو کیوں ہلکان کرتا ہے؟ یہ مطلب میں مفہوم دے رہا ہوں. تیرا کام ہے پیغام پہنچانا، نتائج کا تو ذمہ دار نہیں ہے. میننگ از دیٹ ون کہ آپ کے سپرد کام کیا گیا، آپ کی ایک ڈیوٹی لگائی گئی، آپ اس کو احسن طور پہ بڑے اچھے انداز میں وہ پیغام پہنچائیں. نتائج کو چھوڑ دو وہ ہم پہ، آپ اس پہ کوئی اپنے آپ کو نہ فکر دو، نہ ان پہ کوئی زبردستی. اب میں اسی معیار کو رکھ کے سامنے اس کلٹ کے ان یہود نما جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، مراسی ڈوم قسم کے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ وہ کام کر رہے ہیں جو ایک سچا کام کرتا ہے، یا آپ بیٹھ کے زید بکر دوسرے تیسرے میرے کسی اور کے پگڑیاں اچھال رہے ہیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں؟ تو کیا یہ پیغام تھا آپ کے آنے والے، جس کو آپ نے مانا ہوا ہے، جو آ کے چلا بھی گیا، جس کا نام غلام قادیانی، اس کی یہ تعلیم تھی کہ یہ کام کرنا ہے؟ یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو اس کی کتابوں سے ملا اور جو کچھ اس نے کیا، ہم اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ نہ آپ لیتے ہیں رسول اللہ کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہم ان کے جھنڈے تلے، ہم انہیں کی تعلیم اور یہ اور وہ سارا کچھ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اور پھیلاتے آپ گند ہیں. جیسے غلام قادیانی یہود نے گوں موت ہگنا موتنا یہ الفاظ استعمال کیے، کام آپ وہ کرتے ہیں، باتیں آپ وہ کرتے ہیں. آپ کا تو یہ سلسلہ، اگر آپ حقیقتاً تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہوں، اگر آپ سنسیئر ہوں کسی لحاظ سے بھی، آپ ڈوم مراسی نہ ہوں، اگر آپ واقعہ ہی آپ کی کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ ہو، تو آپ بڑے آرام سے ایک میسج کو دیں اور چلیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے، آپ یہ ہمارا پروگرام جس کا ابھی ہمارے مرزا صاحب نے ذکر بھی کیا،
آپ کے آفیشیل چینل نے MTA نے جو ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا جس میں غلام قادیانی کے چلہ ہوشیار پور کا ذکر یہ دیا، اس کا آفیشیل انہوں نے پروگرام کیا اس کے اوپر کہ وہ تھا کیا اور یہ وہ سارا سلسلہ، اس کا باقاعدہ طور پہ مرزا صاحب اس پہ بات کریں گے، جواب دیں گے اس کا سلسلہ کہ بھئی یہ کیسے ہے۔ انہوں نے وہ ہمیں ایک قسم کا جواب دیا، بالکل ٹھیک ہے، وہ صحیح دیا غلط دیا اپنی جگہ پہ، لیکن انہوں نے جواب دیا۔ آپ اگر کوئی ایسی چیز سمجھتے ہیں تو آپ یہ ڈوم اور مراسیوں والی حرکتیں، جگتیں، کریکٹر اسیسینیشن کی بجائے کوئی شائستگی، تہذیب اگر آپ کی تربیت میں آپ کے چلیں، یہ تو آپ کو نہیں سمجھا سکے، آپ کو آپ کے پیدا کرنے والوں نے بھی سمجھائی ہو، تو اسی کو کام میں لاتے ہوئے کم از کم اسی کا مظاہرہ کر دیں آپ۔ لیکن آپ 5-5 6-6 گھنٹے بیٹھ کے جو گند بکتے ہیں، جو مغلظات بکتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ آپ اسلام کی وہ نہیں پھیلا رہے، آپ اسلام کی تعلیم کو اور اس کی شناخت کو مسخ کر رہے ہیں۔ یقین کریں آپ اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ ایک ایسا زہر ہے جس کو شوگر کوٹڈ کر کے ایک لپیٹ کے اس کو اپنی نسل کو دے رہے ہیں۔ آپ کو مسلمانوں سے شکایت ہے، لیکن آپ بدنام اسلام کو کر رہے ہیں۔ آپ کو پاکستان کے ان نالائق اور کم علم اور جاہل لوگوں سے آپ کو شکوہ ہے، لیکن گالی آپ مسلمان کو دے رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ دنیا میں اچھے برے کہاں نہیں ہیں، اور جب کہ آپ بھی مانتے ہیں تو آپ کے اندر یہ جو بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو بہت بڑے معتبر سمجھ کے جس طرح کی گفتگو یہ کرتے ہیں، مغلظات بکتے ہیں، آپ بھی تو اسی میں ہو نا کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں۔ مسرور میاں، آپ کو اس طرف توجہ دینی ہوگی، میں آپ سے عرض کروں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں، مطلب میرا اندازہ ہے، میں اس طرح سمجھتا ہوں، I could be wrong، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، صحیح بھی ہو سکتا ہوں، کہ آپ کو صرف آپ کو اپنے مفادات اور اپنے پیسے اور اپنے آرام و جو عیاشی ہے، عیش و عشرت ہے، اس کا فکر ہے، باقی آپ کو ان لوگوں کی فکر ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ جیتے ہیں، مرتے ہیں، روتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں۔ نو، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کنسرن ہو ان سے تو آپ ان کو وہ بات کہیں جس سے ان کی جان و مال بچی رہے، جس سے ان کا اخلاق برقرار رہے، جس کے نتیجے میں یہ جو ان کے اندر جو مراسی پن پیدا ہو گیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ لوگوں کو جس ناموں سے پکارتے ہیں ان سے نہیں، تمیز سے بات کریں، عقل سے بات کریں۔ بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ نے جتنا کچھ یقین کرو مسرور میاں، بڑی دیر 2-4 سال 5 سال اور زندہ رہ لو گے، یقین کرو اس سے زیادہ نہیں آپ نے رہنا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ میری بھی اتنی تقریباً عمر باقی رہ گئی ہے، جانے کو تو کل چلا جاؤں، تو رہنے کو تو جتنا بھی رہا جائے، تو وہی حال آپ کا ہے۔ تو جو کرنا تھا نا کر چکے، اب آپ جس مقام پہ ہیں، جس جگہ پہ ہیں، آپ کو تو پیسے بھی نہیں لگانے پڑتے، آپ کا تو سارا لوگوں کے پیسے کے اوپر آپ کا کھانا دانا، رہنا، اوڑھنا، بچھونا، سارا کچھ جو ہے وہ لوگوں کے پیسوں پہ ہے۔ چل، مجھے تو ساری زندگی کام کر کے جو پینشن ہے میرا تو گزارا اس پہ ہے، میں نے سفر کرنا ہو تب بھی جیب سے پیسے دیتا ہوں، کھانا ہو تب بھی ہو۔ تم تو خیرات پہ پل رہے ہو، اور وہ بھی ایسی خیرات کہ جس طرح چاہو یاشی کرتے چلے جاؤ،
اور وہ تمہاری مرنے تک رہے گی، یہ میں تمہیں بتا دوں. لیکن جاتے جاتے کچھ اچھا کام کر جاؤ، کوئی 4 ایک اچھے کام کر جاؤ کہ اپنے لوگوں کی تربیت ہی کم از کم کر جاؤ. مسرور میاں ان کی کوئی تربیت کر جو، ان کو آخرت کے عذاب سے بچا جاؤ اور اپنی آخرت سنوار لو. یہ یقین کریں، میں بطور ہمدردی کہہ رہا ہوں، ورنہ تمہارا انجام بھی تمہارے بڑوں سے مختلف نہیں ہوگا. وہ جس عذاب میں مرے ہیں، جس تکلیف میں وہ مرے ہیں، وہ تم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہو. لیکن احمدی حضرات سے میں عرض کروں گا کہ وہ بھی اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں اور کریں. اور یہ جو آپ نے مطلب لوگ دوسروں کی پگڑیاں اور دوسروں کی ٹانگوں کو کاٹنے کے لیے یہ جو بٹھائے ہوئے ہیں امراسی قسم کے لوگ، ان سے دور رہیں تو اپنی نسلوں کو بچائیں، ان کے ساتھ نہیں آئیں. آپ لوگوں کے لیے یہی بہتر اور یہی مناسب ہے. میرا خیال فاروق میاں آج کے لیے میری طرف سے تو اتنا ہی کافی ہے. باقی آپ کالرز وغیرہ اگر کوئی لینے ہیں تو لیں، بالکل آپ چلائیں اپنا پروگرام. تھینک یو. جی شیخ صاحب، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. ہمارے ساتھ کالر بالکل موجود ہیں، شاداب صاحب ہیں کوئی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق صاحب، السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. جی میں نے آپ کا تبصرہ سنا شیخ صاحب، اور میں جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جو سلیم میر صاحب، ان کی ساری گفتگو میں نے یہ آخری 2 دن میں سنی، اور میں اس کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب عامر حق صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی تھی کیسر رضا احمد صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، اس کے بعد انہوں نے اپنا وہاں سے نکل کے انہوں نے اپنا خود کا ایک ٹویٹر سپیس بنایا، انہوں نے اور رضی صاحب نے. اور وہاں پہ جانے کے بعد یہی صاحب جو سلیم میر صاحب ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم احمدیت چھوڑتے ہیں تو ہم کیا بنیں؟ کیا میں احمدیت چھوڑ کے خودکش بمبار بن جاؤں؟ کیا میں ٹیررسٹ بن جاؤں؟ تو اس کا مطلب ہے کیا یہ سارے کے سارے مسلمانوں کو، احمدیوں کے علاوہ سارے مسلمانوں کو ٹیررسٹ سمجھتے ہیں؟ اوکے. شاداب صاحب، میں آپ کی اس بات کے رسپانس میں انہی جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان موصوف کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، اگر تو آپ نے اسی مطلب زبانی حملے کے لیے، مغلظات بکنے کے لیے، کریکٹر اسیسینیشن کے لیے اس کلٹ کو جوائن کیا ہوا ہے، اور اسی کی یہی کام کرنے کے لیے آپ چھوڑ کے مسلمانوں کے کسی گروہ میں آنا چاہتے ہیں، تو بالکل نہ آئیے، آپ صحیح جگہ پہ ہیں اور کرتے رہیں کام. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو اصل اسلام ہے، جو دین ہے، میں نے اس کی طرف آنا ہے، تو پھر آپ ان لوگوں کو نہ دیکھیں، پھر آپ اللہ کی کتاب کو دیکھیں. یہ سوال نہ کریں. سب سے زیادہ جو بڑا ظلم آپ اپنے اوپر کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں جب یہ سوال کرتے ہیں جی آپ کون سے فرقے میں جائیں گے، تو وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ بنیادی طور پہ آپ کو قرآن کی تعلیم کا ہی نہیں پتہ. قرآن جس چیز سے منع کر رہا ہے، آپ کو مثال کے طور پہ مثال دے دیتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے بات کو. حالانکہ جس طرح کی آپ گفتگو کرتے ہیں آپ کو سمجھ تو آنی چاہیے اصولی طور پہ، کہ قرآن کہتا ہے کہ شراب نہیں پینی، شراب حرام ہے. اور آپ کسی سے یہ پوچھیں کہ اچھا بھائی، میں اگر پانی نہ پیوں، کوئی اور سافٹ ڈرنک نہ پیوں، تو بتائیں کون سی شراب پیوں؟ میاں شراب کا تو ذکر ہی نہیں ہے، فرقوں کا تو قرآن ذکر ہی نہیں کرتا. وہ تو کہتا ہے کہ اے رسول، جنہوں نے اس دین کو گروہوں میں بانٹ دیا، تیرا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں.
آپ سوچیں کہ آپ سوال کیا کر رہے ہیں. لوگ بٹے ہوئے ہیں, آپ انہیں بٹے رہنا دیجیے, وہ جانیں اور ان کا کام جانیں. آپ اپنا سوچیں, صرف آپ کو اپنی ذات کا خیال ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نے ایک چیز کو چھوڑ کے دوسری طرف جانا ہے. تو آپ بجائے گروہوں کو, فرقوں میں جانے کے, اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلیں. اور جس دن آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول کا کوئی فرقہ تھا تو مجھے بھی بتا دیجیے گا, میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں گا. ورنہ اللہ اور رسول کا ساتھ رہنے میں اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو یقین کیجئے میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, یہ جو آپ کی خاندانی اور فطرتی مراسی پن ہے, جو آپ کا ڈوموں والا رویہ ہے نا, اس کو کوشش کیجئے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. یہ چیز آپ کو عزت نہیں دلائے گی, یقین کریں, یہ مناسب نہیں ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. کبھی آپ اپنی باتوں کو سنیے, غور کیجئے. آپ بالکل غلام قادیانی کی طرح مغلظات پکتے ہیں, بالکل مرثیوں والا کام کرتے ہیں, چونکہ مطلب آپ کی فطرت میں چیز چلی آ رہی ہے, آپ کے خاندانی طور پہ یہ چلا آ رہا ہے. اس سے جان چھٹکارا پانا کافی مشکل ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے اللہ آپ کی مدد کرے اور آپ کو ہدایت مل جائے. تو آپ کوشش کریں اس چیز کو چھوڑ کے, اور کسی فرقے میں نہ آئیں, کسی دہشت گرد تنظیم میں نہ جائیں. صرف اللہ اور اس کی کتاب کے ساتھ آپ اپنے آپ کو منسلک کر لیں. میرا مشورہ آپ کو یہی ہے. جی اچھا شاداب. شیخ صاحب, یہ نا دیکھیں, احمدیہ یہ صرف مائنڈ روسٹر میر کی پرابلم نہیں ہے, یہ سبھی کی احمدیوں کی پرابلم ہے کہ انہیں نا یہ سکھایا جاتا ہے کہ احمدیت جو ہے وہ جو ایک حقیقی اسلام ہے, ایک امن پسند اسلام ہے, اس کے علاوہ ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ بے سکونی ہے. نہیں, انہوں نے نا لوگوں کو ایکچولی کرائٹیریا بنا لیا ہے. اور میں جو عرض کر رہا ہوں, لوگوں کو کرائٹیریا نہ بنائیں کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں. مسلمان اچھا بھی کر رہے ہیں, برا بھی کر رہے ہیں. اسی طرح عیسائی ہوئے, کوئی بھی ہو, چاہے ایون یہ قادیانی ہو, اچھا برا سب. اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جس چیز پہ بلیو رکھنا ہے, جس کے ساتھ آپ نے منسلک رہنا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے. سمپل از دیٹ ون. سو اللہ کی کتاب کے اندر کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے. اللہ کی کتاب کے اندر کوئی وائلنس نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں, کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے کہ تم ایسے کرو, اس کو مارو, اس کا گلا کاٹو, اس کو گالی دو. نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں. لیکن اور جب شیخ آپ صاحب سوری جی اس وقت اچھا وہ شیخ صاحب دیکھیں, آج کے دور میں جیسے اکتوبر کے بعد سے اتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, اتنے ایتھیسٹ یا کرسچنز مسلمان ہو رہے ہیں, کچھ یہودی مسلمان ہو رہے ہیں, تو وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا چیز دیکھ کر مسلمان ہوئے, تو وہ قرآن کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے, اور وہ کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے. یہ فرقے کی لعنت جو ہے نا, یہ ہمارے صرف برے صغیر پاک و ہند میں ہے, برے صغیر پاک و ہند سے باہر فرقے کی لعنت ہے ہی نہیں. تو اسی طرح یہ نا, اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے, صرف اللہ کی کتاب کو پکڑا جائے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ. جی شیخ صاحب, اور ایک اور بات جو یہ بار بار ابھی اپنی باتوں میں ریپیٹ کر رہے ہیں سارے مربی, ایک نہیں سارے مربی, کہ یہ لوگ ہم احمدیت سے پیسہ کما رہے ہیں. سارے مربی جیسے عدنان صاحب ہے, آپ ہے, امتیاز صاحب ہے, وہ پیسہ کما رہے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو خود سارے کے سارے دوسروں کے چندوں پہ پلتے ہیں, جو یہ کام کرنے کی سیلری لیتے ہیں, اور وہ دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ آپ احمدیت کا نام لے کے اتنے ویوز کما لیے, عدنان صاحب کے اتنے ویوز نہیں تھے, ابھی احمدیت کا نام لے کے اتنے ویوز آ رہے ہیں. تو یہ کون سی بے وقوفانہ بات ہے, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. نو اٹس اوکے. دیکھیں, میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں. سب سے پہلے میں ایک سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں اپنے بارے میں, اور بڑا کھلی بات کروں گا, اور اس کو کوئی دنیا کا بندہ بھی چیلنج کر سکتا ہے, اور مجھے کہیں پہ بھی لے جائیں, میں بالکل اس کے لیے مطلب انڈر اوتھ بات کرنے کو تیار ہوں. کہ میں نے جب سے اپنی پہلی ویب سائٹ سے لے کے آج سے 20 سال پہلے, 25 سال پہلے سے
आज के दिन तक जिस वक्त मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैंने यूट्यूब, वेबसाइट, कोई भी ऐसा जो इंटरनेट के साथ मुतल्लिका या इस काम के साथ मुतल्लिका जो भी टेक्नोलॉजी है, मैंने एक पाई भी न खुद किसी से ली, न किसी की मार्फत किसी से ली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैंने नहीं लिया। मैं अपनी बात पे कायम हूँ। मेरा ये रख लें रिकॉर्डेड ये चीज सामने। नंबर 1। शेख साहब, यहाँ पे मैं थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूंगा। मिर्जा रफीक साहब को आपने कितने पैसे दिए थे? चलें ये मिर्जा मैं मिर्जा जी, रफीक जी, अहमद इब्न चलें मिर्जा चल महमूद, जी 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 चलें ये वो बाकायदा बाद अल में फजल में छपा हुआ है। जी ये बात जी मैं रिकॉर्ड पे ले आऊं अभी इस वक्त कि हम्म, मिर्जा महमूद अहमद के छोटे साहबजादे मिर्जा रफीक अहमद ने शेख साहब से उस वक्त 50,000 रुपये लिए थे। उसकी रिकॉर्डिंग अभी तक हमारे पास मौजूद है, जब चाहेंगे सुनवा देंगे। शेख साहब ने जमात चलें। को पैसे दिए निकलने के बाद भी, थैंक यू लिए नहीं किसी से। जमात को ही नहीं दिए, मिर्जा खानदान के अफराद को, मतलब मेरे पास सबकी लिस्ट है, इनको पालता रहा हूं मैं। एनीवे, अब सिलसिला ये कि मैंने नहीं लिए। वो कहेंगे जी यहाँ जो जैतून की बात करते हो तो जैतून पे जो व्यूज आते हैं इसके भी पैसे आते हैं। अब आपके पास इस चीज के लिए जो इसके मालिक हैं वो हैं मिस्टर फारूक। ये फारूक साहब बता सकते हैं, वो ये नहीं कि वो कितना कमाते हैं, वो जो कमाते हैं उनके साथ है। सिर्फ ये चीज कि भाई उन्होंने कभी मुझे पैसे दिए, कभी मैंने इस चीज में शेयर डाला या मेरा कोई हिस्सा है इसमें चीज। बाकी अगर वो ये चीज कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने, उनकी जिम्मेदारी उनके सर पे है। आप उनसे अब आ जाइए अदनान रशीद और इम्तियाज की तरफ और बाकी दूसरे लोग। मियाँ अगर वो कर रहे हैं, अगर तो वो चोरी कर रहे हैं और आपको पता लग गया है तो आपका फर्ज बनता है कि ये चीज, लेकिन अगर वो चीज उनकी चैनल के ऊपर लिखी हुई है कि हम इससे पैसे कमा रहे हैं, देन आपको ये इतराज है कि वो पैसे कमा रहे हैं, तो आप अपना बताएं उनको कि देखें हम वॉलंटियरली कर रहे हैं। क्या अहमदिया कल्ट वॉलंटियरली काम कर रहा है? आपको एक चीज बता दूं कि दुनिया में वाहिद दीन इस्लाम है जो वॉलंटियरली है, और उसके अंदर जो पैसा मुसलमान पे लाजिम है देना, और वो कौन मुसलमान होगा? वो मुसलमान होगा जो एक निसाब और साहबे हैसियत, कुरान कहता है कि जिसके पास इतना हो उसके ऊपर, जिसे हम ज़कात कहते हैं। उसके अलावा आप अपनी मर्जी से सदकात, डोनेशन, कहीं किसी की मदद करते हैं तो वो चीज़ है। अब आप ये देखें कि इस्लाम के इस निज़ाम के अंदर जो उसका ज़कात का है, उससे पूरी की पूरी रियासत चलती। रियासत क्या होती है? जिसमें सबसे ज़्यादा खर्च उसका अपनी डिफेंस पे होता है, अपने लोगों की देखभाल, हॉस्पिटल, कम्युनिकेशन, रेल, सड़कें, ये वो, जो तालीम है, जो लोगों की सेहत का ख्याल है, हर चीज़ उसी में से पूरा करता है वो। अब आप इस कल्ट की तरफ देखें, इस कल्ट ने हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग किया हुआ है। इब्तिदा इसने की जो सबसे बड़ा जुल्म किया, झूठ बोल के, धोखे और दजल से काम लेके, कि जी ये जो आपने वसीयत करनी है ये इस्लाम की तशहीर के लिए, अशात इस्लाम के लिए पैसा लिया जा रहा है, और वो कितना है? 10%। वैसे चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है, आप कुछ भी कर रहे हैं, इसके मेंबर बन जाएं आप, जिसे बैत आप कहते हैं, तो आप पर 6.25% लाजिम हो जाता है देना।
اس زمانے میں جب کیا گیا تھا تو 1 روپے کا 1 آنا ہوتا تھا، جب روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، تو وہ 6.25% بنتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حکومتیں جو ہیں وہ، آپ سوچ لیں دنیا کی سب سے بڑی حکومتیں جو ہیں وہ کتنے % ٹیکس لیتی ہیں، جو کہ بریکٹس انہوں نے بنائی ہیں کہ کسی کی آمد اتنی ہے، انکم اتنی ہے تو اس کو اتنے % اتنے، اور یہ کلٹ جو ہے آپ کے گلا دبا کے، آپ کو بھوکا مار کے، آپ کا بچہ بلک جائے دودھ کے لیے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کلٹ کا دوزخ بھرنا ہے اور آپ نے وہ دینا ہے۔ وہ 30% سے ابو جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جی اس میں توئی چندہ جات بھی ہیں کہ جی جو آپ مطلب اپنی مرضی سے دیتے ہیں وہ دیں، عطیہ جسے کہتے ہیں۔ لیکن میاں آپ کہاں لے جاؤ گے؟ ایک شخص جس نے وصیت کیا وہ تو سیدھا 10% دے گا، پھر وہ اپنی جائیداد میں سے دے گا، وہ آپ نے لینا ہے، پھر اس کے پاس دوسرے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جس کو آپ مسیح موعود کا لنگر خانہ کہتے ہیں، اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ اس لنگر خانے کے پیسے بھی آپ نے چندہ لینا ہوتا ہے، اور نام اس کا مسیح موعود کا لنگر خانہ ہے، حالانکہ ہر بندہ اپنا پیسہ دے کے روٹی کھاتا ہے۔ اور آپ جس طرح لوگوں کو تانے مینے دیتے ہو، یہ جو پیسے لوگوں نے اب مانگے ہیں اس کے جواب میں جو اس کلٹ نے لکھا ہے وہ یہ کہ دیکھیں جماعت نے آپ کو فلاں جگہ انوائٹ کیا، آپ اجتماع پہ آئے، آپ کو کھانا دیا، آپ فلاں آتے ہیں تو یہ جماعت نے کیا، وہ بندہ پوچھے جماعت مرزا غلام احمد کی جائیداد سے لے کے آئی ہے؟ وہ تو بندہ خود دے رہا ہے، ہر بندہ دے رہا ہے پیسہ، تو اپنے پیسے سے واپس لے رہا ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے، یہ طریقہ کار، یہ دھوکہ دہی اور دجل چھوڑ دے، یہ نہ کریں۔ یہ وہ سلسلے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے میں فاروق میاں آپ کی توجہ اس طرف دوں گا کہ آپ اس کے اوپر پروگرام کریں کہ یہ کلٹ سروائیو کیسے کرتا ہے، یہ کلٹ لوٹتا کیسے ہے، لوگوں کی جیبوں سے کیسے پیسہ نکالتا ہے، اپنی یاشیاں کیسے کرتا ہے، اور اپنی امپائر اس نے کیسے بنائی ہے، اس کے پاس کتنا مال ہے، اس کے اوپر ہم بزنس کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو ہے اسلام کے نام پہ، اللہ رسول کے نام پہ انہوں نے یہ جو فراڈ کیا ہوا، دھوکہ دیا ہوا، یہ ہے کیا۔ جی تھینک یو جی، انشاءاللہ۔ جی شیخ صاحب آخری بات کر کے بات ختم کروں گا۔ جی 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 اچھا میں بھی ایک تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جی 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 شیخ صاحب بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جیسے امتیاز لوگ ہیں اور بھی کچھ چینلز ہیں جو میں آبزرو کرتا رہتا ہوں، یہ چینلز مونیٹائزڈ ہیں ہی نہیں۔ یہ جو ہے نا یہ جماعت ہوں بھی تو سو وٹ بھائی، ہوں بھی تو سو وٹ، جی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ لیکن مونیٹائز کا یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی مونیٹائزیشن چھپائی ہو تو پھر بات آتی ہے، تو جب ہر کچھ کو پتہ لگ سکتا ہے، آپ جاؤ تو آپ کو پتہ لگ جائے پیسے لے رہے ہیں، تو بات کیا ہوگی نا، جھوٹ کیا ہے اس میں بھائی؟ میں جو ہے نا گزارش یہ ہے کہ اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ جی آپ ہی کے تو منتظر ہیں ہم۔ سر عرض یہ ہے کہ کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ جو بھی یہاں پہ ابھی دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ایک چھوٹا سا کام کریں کہ مجھے نہیں پتا اب یورپ کے لیے، وہاں کے لیے یوٹیوب کی کیا پالیسیز ہیں۔ آپ پاکستان میں بیٹھا ہوا کوئی بھی بندہ یوٹیوب کی جا کے ایک دفعہ مونیٹائزیشن پالیسی ابھی جو لیٹسٹ ہے اس کو پڑھ لے، اور اس کے بعد اس کے دل میں جو آئے اس کو اچھے الفاظ میں سلیم میر صاحب کو ارسال کر دیں ان کے کامنٹ باکس میں۔ ان کا اللہ حافظ۔ یوٹیوب نے شیخ صاحب یہ چیز ہمارے اوپر تھوپ دی ہوئی ہے کہ اس کو مونیٹائز کیے بغیر گزارا ہے ہی نہیں ہے ہمارا۔ کوئی آپ کا کنٹینٹ چوری کر رہا ہے، اس کو کاپی رائٹ بھیجنے والا جو ٹول ہے وہ ملے گا آپ کو تب جب آپ کا چینل مونیٹائز ہوگا۔ ادروائز لوگ آپ محنت کرتے رہیں، لوگ چوری کرتے رہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بھائی جان کیا ہو رہا ہے آپ کے کنٹینٹ کے ساتھ۔ دوسری اس کا بات مطلب ایم ٹی اے جو ہے مونیٹائز ہے۔
बट ऑफ कोर्स ये जो स्ट्राइक ठोकते रहते हैं तो ये क्या मतलब इनको ख्वाब आता है, नहीं किस तो तरह से इनको या पता नहीं, चलता है तो कहाँ पे मैं इनकी तो आराम जी से आपसे पूछ रहा हूँ, तो फिर ठीक है। जी और बिल्कुल ये अच्छा, ये जो दूसरे ये जो मतलब सारे मोनेटाइज हैं शेख साहब। हाँ, ये ये कंसार बाकी का चैनल मोनेटाइज है, इनके सबके मोनेटाइज हैं, ये ड्रामेबाजियां करते हैं। अच्छा दूसरी बात आप ये है ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिएगा, मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा, अभी इन सब के स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो जो मोनेटाइज हैं, ताकि हम ये जैसे इन्होंने इम्तियाज़ के और अदनान रशीद के दिखाए हैं ना, तो हम भी कर सकें। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बस, बड़ी मेहरबानी अच्छा आपकी। इसके ठीक लिए हो मुझे गया। वो करना पड़ेगा क्योंकि इनके चैनल पाकिस्तान में बैन है, इनके अक्सर चैनल खुलते नहीं है, वीपीएन लगाना पड़ेगा। अगर वो अभी करूंगा ना तो इधर मेरी आवाज चली जाएगी क्योंकि ये इसके अच्छा लिए कुछ नहीं, ही अभी चेंज मैं होनी है। अभी से मेरी या मुराद ये उसको है कि हाँ जी फारिग टाइम पे बैठ के ये कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। अच्छा एक मुझे थैंक चंद सेकंड आप दें, मैं एक दो चीजें जी और जी, अर्ज आप कर करें देता हूँ। बात, अच्छा ये तो करें। जैसा कि आपने शेख साहब बात की भी है, ये तो बैठे हुए हैं मतलब लोगों का खून पसीना निचोड़ के तो इनके पूरे स्टूडियोज उस पर रन करते हैं, सारा कुछ ये अपना करते हैं। अगर इम्तियाज है, कोई और है, आमिर भाई है, हम है, कोई भी बंदा कर रहा है, तो शेख साहब थोड़े से बैकएंड पे मामला का आपको भी पता है कि वीडियोज एडिट करवानी है, वो एक बंदा उसका अलग से मामला है, ठीक है, इंटरनेट के पैकेजेस हैं, बिजली के खर्चे हैं, सारा कुछ है। सो वट एक दिन दिखाएं जब जैतून ने यहाँ पे आके या ये बाकी जो चैनल है आमिर भाई के हो गए या उनके हो गए, उन्होंने इनकी तरह जो है ना भीख मांगी हो या ये तलवार रखी हो किसी के सर पे कि जी निकालें जी ये चंदा बराए ये है। सिर्फ आप ये जो स्ट्रीम यार्ड हम कर रहे हैं ना, इसका शेख साहब ये लोग अगर थोड़ी बहुत अकल सहन के अंदर इसका जो एनुअल पैकेज है ना, जो ये लगता है जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं, इसकी जाके कीमत चेक कर लें बस, ये कि वो कितने डॉलर में हमें मिलता है, तो इनको लग पता जाएगा। ना किसी से चंदे ले रहे हैं, ना किसी के ऊपर कोई अजाब बने हुए हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक आम सुनने वाले लिसनर को भी ये बात समझ में आती है कि एक चैनल को रन करने के लिए उसके कुछ लवाजमात होते हैं। अगर कोई बंदा वो उसको खुद से करके और वो उसको कवर कर रहा है और उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे, तो उसके ऊपर चीखने चिल्लाने की ना किसी को जरूरत है, ना वो किसी का एहसानमंद है, ना वो किसी का कर्जदार है। अब दूसरी तरफ जो मैं आपको यूट्यूब की पॉलिसी की बता रहा था शेख साहब, मैंने शुरुआत में ये करके देखा था 2016-17 में, जब ये था ये मामला तब हो जाता था, चैनल को बिल्कुल डिमोनेटाइज कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन बाद में पॉलिसीज चेंज हुई। अभी नीचे किसी ने एग्री भी किया इस चीज के ऊपर, जो जिनको पता है उनको पता है, ये देखें जरा। अच्छा फिर ये हुआ कि उन्होंने इसको लाजमी कर दिया। अब अगर आप नहीं भी करते ना, आप कहते हैं कि जी मैंने जी बिल्कुल चैनल को मोनेटाइज, इसके ऊपर हमारे पाकिस्तान के बड़े मशहूर मरूफ 2 यूट्यूबर हैं, ये फड्डे चल रहे थे, तो आखिर बात निकल आई थी। वो उसको कहता था ये हराम कमाई खा रहा है, वो उसको कहता था, बाद में पता चला दोनों के मोनेटाइज थे। तो मसला उसमें यही है कि इसके अलावा चंद टूल्स हैं जो आपको नहीं मिलते हैं। अच्छा अगर आप उसको सिरे से मोनेटाइज नहीं करते हैं तो भी यूट्यूब ने एक धंधा पकड़ा हुआ है, वो क्या करते हैं, वो बिला वजह ही आपकी वीडियोस पे ऐड चलाना शुरू कर देते हैं, फिर आप कंट्रोल तक नहीं कर सकते शेख साहब। आपकी इस्लामिक वीडियोस चल रही हैं और उसके ऊपर माजरत के साथ नंगी खवातीन जो हैं वो शैम्पू के या उसके ऊपर शैंपेन के, शराब के, जुए के वो एड्स कर रही होंगी। जब आप उसको मोनेटाइज कर लेते हैं तो यूट्यूब आपको एक टूल दे देता है उसको कंट्रोल करने का। अब वो हमने कंट्रोल किया हुआ है, उसके ऊपर शराब का ऐड हमने बैन किया हुआ है, जुए के ऐड उस पर हमने बैन किए हुए हैं, मैजिक ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीजों के हमने बैन किए हुए हैं। अच्छा उसमें इवन आप कंपनीज, मतलब हमारा सीधा ओपन स्टांस है कि इजरायली कंपनीज, मैंने वो उनको सिलेक्ट करके वो किया हुआ है, वो ऐड नहीं चलेंगे। ये चले, सारे मैं बेनिफिट आपकी खत्म हो बात, जाएंगे अगर सॉरी उसको हम सॉरी बंद टू कर देते इंटरप्ट हैं। यू फारूक, ठीक है आपकी बात मैं समझ गया, इसे हम मुख्तसर रखते हैं कि ये इनके लिए भी सवाल आ गया कि जो भी ये बात करते हैं, चाहे एमटीए है या उसके नीचे जो नीचे उनके नाजायज़ बच्चे बैठे हुए काम कर रहे हैं, जो भी लोग, कि ये जो फारूक साहब ने बात की है कि किन चीज़ों को मोनेटाइज करने से कंट्रोल किया जाता है, क्या आप उसी तरह कर रहे हैं या आप कोई और तरीका कर रहे हो, तो ये फारूक साहब गलत कह रहे हूँ तो इसको हमें चैलेंज कर दीजिएगा, ये कर लेंगे, देख लेंगे मकसद। बाकी जो कर रहे हैं जिसके अखराजात की आपने बात की, बिल्कुल ठीक है, आगे इसको दूसरी तरफ लेके चलें अब आगे बात को। जी, कौन है दूसरे आगे? जी शेख साहब बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हमारे साथ सिकंदर मिर्जा साहब हैं, हमारे जी रेगुलर जी लिसनर जी और जी, कॉलर हैं। थैंक जी यू। सिकंदर मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या कहिएगा जी जरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? वालेकुम सलाम। वालेकुम जी अस्सलाम। अच्छा मैं बीच में ना थोड़ा सा ज़रा अवे हो गया था तो मैं पूरा प्रोग्राम तो आपका नहीं सुन सका, लेकिन जितना मैंने सुना है ना कोशिश करूंगा कि मुख्तसर रखूं बात को और थैंक उसी के मुतालिक ही जो है ना बात करूं। आपने सीरतुल महदी की जो रिवायात पढ़ के सुनाई है ना, उनमें से पहली जो रिवायत थी उसके शुरू के अल्फाज कुछ इस तरह से थे कि जो मिर्ज़ा साहब की मिसेस थी नुसरत जहाँ बेगम साहिबा, बकौल उनके
مرزا صاحب کے آخری وقت سے کچھ عرصہ پہلے تک مرزا صاحب کو بے بہا جو ہے وہ الہامات اور رویا دکھائے جا رہے تھے مرزا صاحب کی وفات کے متعلق. یہ غالباً میں نے 2 یا 3 پروگرام پیچھے بھی اسی طرح کی ایک بات کی تھی کہ میری سمجھ کے مطابق یہ جو روایت کی شروع کے الفاظ ہے نا، یہ سیرت المہدی کی جو بڑی بڑی گپیں ہیں نا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک ہے. کیونکہ کچھ روایات پیچھے ہم اسی پروگرام میں یہ بات پڑھ کے آ چکے ہیں کہ آخری برس میں نصرت جہاں بیگم صاحبہ جو ہیں انہوں نے مرزا صاحب کے جو کپڑے سلوائے تھے نا، وہ باقی جو سال تھے ان کی نسبت زیادہ سلوائے تھے. تو اگر تو مرزا صاحب کے اوپر واقعتاً آخری 3-4 برسوں میں موت کے متعلق الہامات اور رویا ہو رہے تھے اور مرزا صاحب اور ان کے قریبی لوگوں کا فہم بھی یہی تھا کہ مرزا صاحب نے آن جہانی ہو جانا ہے، تو پھر یہ بات جو ہے نا کوئی کمپیٹیبل نہیں بیٹھتی کہ اس کے باوجود نصرت جہاں بیگم صاحبہ جو ہیں وہ باقی سالوں کی نسبت زیادہ ان کے کپڑے سلوائیں. ایک تو یہ بات. پھر دوسری بات آپ نے ایک اور روایت پڑھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مرزا صاحب کو جو آخری وقت میں الہامات ہو رہے تھے اور رویا دکھائے جا رہے تھے خوابوں کے ان کی وفات کے متعلق. تو عام طور کے اوپر جب بھی کسی شخص کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے نا تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتا ہے، لیکن مرزا صاحب جو تھے وہ آخر تک جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ اس کو کرتے رہے. اور پھر ایک روایت میں یہ الفاظ تھے کہ وفات سے چند گھنٹے پہلے جو ہے مرزا صاحب نے ایک بڑی پرزور قسم کی تقریر کی تھی. تو یہ جو سیرت کی یہ روایات ہیں نا، ان سے بھی معلوم اس طرح سے ہوتا ہے کہ غالباً یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مرزا صاحب ایک انتہائی جو ہے نا اعصابی طور پر بہت زیادہ طاقتور شخصیت کے مضبوط مالک انسان تھے. تھے. ہاں، لیکن مرزا صاحب کا جو طرز عمل ہے نا حقیقی زندگی میں وہ تو اس سے بالکل الٹ نظر آتا ہے. اب مثال کے طور پہ مرزا صاحب روزہ جو ہے وہ تو پورا رکھ نہیں تھے سکتے، ٹھیک ہے. جب بھی مرزا صاحب سفر کے اوپر جاتے تھے تب روزہ توڑ دیا کرتے تھے. چھوٹا سا ان کو کوئی ہسٹیریا کا دورہ پڑتا تھا تو وہ روزہ توڑ دیا کرتے تھے. تو یہ ان روایات کے جو الفاظ ہیں نا جن سے یہ ایک فیڈ کی جا رہی ہے بات کہ مرزا صاحب اعصابی طور پہ بہت طاقتور انسان تھے، یہ مرزا صاحب کی سیرت کے باقی جو واقعات ہیں نا ان کے ساتھ کوئی کمپیٹیبلٹی ان کی بیٹھتی نہیں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد میں چونکہ اوے ہو گیا تھا کچھ دیر کے لیے اوے رہا، تو اس کے بعد پھر میں نے جو سنا کہ آپ ایک اور شخص کی بات کر رہے تھے جو اپنے نام کے اینڈ کے اوپر میر کا لاحقہ لگاتے ہیں، تو ان کے متعلق میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ دن پہلے یہ میں نے خود یہ چیز دیکھی ہے، ٹک ٹاک کے اوپر سکھوں کی ایک براڈ تھی، اس کے اوپر ہمارے ایک مسلمان دوست جو تھے نا انہوں نے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو یہ قادیانیت مخالف ایک کتاب ہے قادیانی راسپوٹینو کا عبرتناک انجام، اس کا کوئی جو ہے نا کوٹیشن دی. تو اس کے جواب میں اس شخص نے یہ کہا کہ اگر تم میرے سامنے یہ کتاب پڑھو گے تو میں الزامی طور پہ تمہارے سامنے راجپال کی کتاب پڑھوں گا. یہ ہے ان لوگوں کا حال. یہ شیخ صاحب اس چیز کا میں خود شاہد ہوں. اور پھر دوسرے ذرائع سے جو مجھے پتا چلے اس نے باقاعدہ سٹریم چلا کے راجپال کی وہ کتاب جس کا ہم لوگ نام بھی نہیں لینا چاہتے، جس کی نام سے ہی شاطمیت جھلکتی ہے، باقاعدہ اپنی سٹریم کے اوپر وہ کتاب پڑھ کے سنائی ہے. اب اس سے بڑا مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کا خبیث انسان، لعنتی انسان اور کون ہوگا. یقین کرو کہ میرا خیال ہے کہ میرے نزدیک تو غلام قادیانی بھی اتنا خبیث اور لعنتی نہیں تھا جتنا یہ مراسی اور ڈوم شخص جو آپ بتا رہے ہو. اگر صحیح ہے تو پھر یہ میری باتیں بالکل اس کے لیے کہ اس سے بڑا دنیا کا کوئی لعنتی اور خبیث انسان نہیں ہے اگر اس نے وہ کتاب پڑھ کے. یہ بالکل وہ بات ہے جو بشیر الدین نے، محمود نے، ان کے دوسرے خلیفہ نے اس انگریز سے کہا تھا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک اعتراض کرو گے تو میں عیسیٰ پہ 20 اعتراض کروں گا. اور ان کمبختوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ تم لوگوں کا یہ کلیم ہے، تم یہ لوگ مانتے ہو کہ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، اور جب تم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں تو ان کے ماننے والے بے شک دیتے رہیں. یہ تو بالکل وہ حال ہے
کہ اس شخص نے, میں مثال دینے لگا ہوں کہ اس شخص نے, آپ یہ سمجھ لیں اس کے بھائی نے اس کی ماں کی عزت پہ حملہ کیا, اس مراسی کی ماں نے, مراسی کے بھائی نے اس کی ماں پہ, اس کی عزت پہ حملہ کیا. اب یہ کہے گا تو نے میری ماں پہ حملہ کیا, میں تیری ماں پہ حملہ کروں گا. لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر کہ تم لوگ کو تھوڑی سی عقل کچھ ہے تم لوگوں میں, ذرا سی بھی عقل, کہ تم دعویٰ کیا رکھتے ہو, تمہاری زبانیں کیا کہہ رہی ہیں, تمہارے قول و فعل کیا ہیں. شرم نہیں آئی یہ پڑھتے ہوئے؟ اچھا یہ کس کو کہنا چاہ رہے ہو؟ مسلمانوں کو دکھ دینے کے لیے رسول کریم پہ حملہ کر. لعنت تم پہ, انتہائی دنیا کے خبیث ترین انسان. شیطان بھی تمہارے آگے بالکل گھٹنے ٹیکتا ہے کہ بھائی نہیں, تم میرے باپ نکلے ہو. جی اسکندر صاحب, تھینک یو, سوری. جی شیخ صاحب, جو اس نے یہ کتاب پڑھ کے سنائی ہے نا, وہ تو میں نے آپ سے عرض کی نا کہ وہ میرے سامنے واقعہ نہیں ہوا, میرے تک یہ بات پہنچی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں تو میں 100% اتھینٹسٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. مجھے امید ہے کہ وہ بھی ویڈیو کچھ دن میں اگر ہم چیک کریں نا آ جائے گی. لیکن جو میں نے دوسری بات کہی نا کہ سکھوں کی براڈ کے اوپر اس نے بیٹھ کے مسلمانوں کو یہ دھمکی لگائی تھی, یہ تو میں نے خود سنی ہے, اس کی ویڈیو بھی ہے ہمارے پاس. جی شیخ صاحب, اور میں جو نے بھی بات, سنی ہے, میں نے سوری ٹو انٹرپٹ, میں نے بھی سنی ہے یہ بات کہ جو بتا رہے ہیں وہ بالکل صحیح بتا رہے ہیں. انہوں نے باقاعدہ وہ کتاب پڑھ کے بتائی, اور اس میں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اس نے بدترین الفاظ جو یوز کیے ہیں وہ سارے اس نے پڑھ کے بتائے ہیں اس میں. آپ نے سنی جی جی جی, میں نے خود نے سنا ہے جی. سو آپ اس کے باقاعدہ جی میں اس کا گواہ ہوں. جی ہاں جی ہاں, میں بھی اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے خود نے پڑھی ہے, اور کسی شیعہ سے بات کرتے ہوئے کسی بات پہ سارے خلفائے راشدین کو چور بولا ہے اس نے, چور. آپ دونوں حضرات ایسے کریں کہ مطلب اس پروگرام کے بعد اس کے وہ جا کے جو بھی اس کی چینل ہے یا اس کا پیج ہے اس پہ جا کے اس پروگرام کو دیکھیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ جی کیا ہوا ہے شیخ صاحب, اور وہ آلریڈی ٹویٹر پہ بھی فیمس ہے اس کا بھی. وہ ایسا بتا رہے ہیں کہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا ہی نہیں, میں تو الزامی جواب دے رہا تھا. وہ ٹویٹر پہ بھی سب لوگ اس کو پوسٹ کریں. دیکھیں بات سنیں, یہ ان کمبختوں کا ایسی بات ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں ایسے یہاں پہ بیٹھ کے کہوں کہ میں استارہ کے رنگ میں مرزا یہ غلام قادیانی کی ماں بہن ایک کر رہا ہوں, تو ان کو غصہ تو نہیں کرنا چاہیے نا. یہ بکواس, یہ ذلت ہے. آپ ایسے کیجئے گا, یہ وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے تو فاروق صاحب کو فارورڈ کر دیجئے گا, آپ کی مہربانی ہوگی. تھینک یو. جی ضرور, جی ضرور, جی ضرور. تھینک یو. جی اسکندر صاحب, آپ کی بات پوری ہوگی. جی شیخ صاحب, اس کے بعد ایک دو اور میں نے چھوٹی سی بات ایڈ جی کرنی کر لیں. کہ یہ جو اب پیسوں کی بات بیچ میں آ گئی کہ مونیٹائزیشن کا اور بس پیسوں کا, اسے تھوڑا مختصر ہی رکھیے, یہ تو ٹھیک ہے. جی میں مختصر ہی رکھوں گا. جی مطلب ان کو یہ بات ہمیں کہتے ہوئے تھوڑی سی ذرا جو ہے نا شرم اور تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ جس شخص کے یہ پیروکار ہیں وہ تو خود باقاعدہ طور کے اوپر اشتہار چھاپ کے چندے لیتا رہا ہے براہین احمدیہ کے نام کے اوپر. ٹھیک ہے کہ میں آپ لوگوں کو 50 کتابیں لکھ کے دوں گا اور اس میں 300 دلائل ہوں گے اسلام کی حقانیت کے. آج تک اس کی نسل جو ہے اسی خیرات پہ پل رہی ہے. جی ایگزیکٹلی. اور پھر جب وہ کتابیں نئی مارکیٹ میں شائع ہوئی, مرزا صاحب کی طرف سے لوگوں نے مرزا صاحب سے استفسار کیا تو مرزا صاحب نے ان کو جس قسم کے القابات سے نوازا کہ ہمارے اکرم مرزا صاحب اس کے اوپر اکثر جو ہے روشنی ڈالتے رہتے ہیں. اور پھر خود اپنے قلم سے یہ بھی اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ مجھے جو لوگوں نے براہین احمدیہ کی تصنیف کے لیے چندہ جات دیے تھے وہ کچھ دوسرے مصارف میں میں نے خرچ کر دیے. تو مطلب ان کو ہمیں یہ بات کہتے ہوئے کہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ بات کر کیا رہے ہیں اور کس طریقے کی بات کر رہے ہیں. صحیح. جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اب شیخ صاحب اس کے علاوہ ایک اور بات تھی لیکن وہ مجھے نہیں پتا مناسب ہوگی یا پہ کرنا یا نہیں, کیونکہ اس میں تھوڑا سا وہ پرسنل ایک چیز آ جاتی ہے. کس کے بارے میں؟ یہی آمدنی کے بارے میں یہ جو بات کر رہے تھے. ابھی آپ نے بھی کہا نا کہ عام طور پہ جو قادیانی کلٹ ہے اس کے جو ممبرز ہیں ان سے یہ مختلف چندہ جات کی صورت میں سالانہ آمدنی کے اوپر
جو رقم موصول کرتے ہیں وہ تقریباً لگ بھگ 30% کے قریب ہے. یا اب شیخ صاحب میں باقی دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جس ملک میں رہتا ہوں نا، یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹیکس بریکٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ مختصراً میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جی 18,200 سالانہ آمدنی کے اوپر 19% گورنمنٹ کی طرف سے، بالکل صحیح. 45,000 سے 1,20,000 پہ 32%، 1,20,000 سے 1,80,000 پہ 37%، اور 1,80,000 سے اوپر 45%. اب بات یہ ہے کہ اگر تو یہ لا آف دا لینڈ کو فالو کرتے ہوئے گورنمنٹ کو یہ ٹیکس جو ہے وہ بھی پے کر رہے ہیں، آن ٹاپ آف اٹ قادیانی جماعت کی طرف سے ان کے اوپر جو چندے مختص کیے گئے ہوئے ہیں اس کو بھی پے کر رہے ہیں، تو دا کویسچن از دیٹ ہاؤ آر دے سروائیونگ. ٹھیک ہے. اب میری سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ یہاں تو یہ جماعت کو ڈاج کر رہے ہیں، یہاں پھر لا آف دا لینڈ جو ہے نا اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں کہ ان کو صحیح یہ طریقے سے بہت سے آمدن شو نہیں کر رہے. سکندر صاحب، یہ بہت سی چیزیں ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو انہوں نے اپنے اکاؤنٹنٹ رکھے ہوئے ہیں نا، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ان کے ویریفائڈ سرٹیفائڈ جو ہیں لوگ، یہ بہت بڑا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ واپس بھی آتے ہیں چندے، 1% ان کی پوری واپس بھی آتی ہے. یہ پھر ان کے ایکسپینسز جو ہوتے ہیں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس کے اندر. یہ باقاعدہ طور پہ یہ بڑی اچھی طرح سے یہ سمجھے ہوئے ہیں، سارا کچھ کیے ہوئے ہیں. انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کوئی ایسے ہی رکھا ہوا ہے، یہ ہر طرف سے دیکھتے ہیں. یہ مطلب یہ سارا چوری ڈاکہ یہ سب کرنے کے لیے ہر کارنر، ہر راستہ دیکھ بھال کے یہ سارے کام کرتے ہیں. اپنی جسے کہتے ہیں نا بیس بال کی گیم میں، کہ اپنی بیسز جو ہوتی ہیں انہوں نے کور کی ہوتی ہیں. سو یہ پھر دوسرے جو آپ نے بتایا کہ کہاں ایگزامپشن جو ہے کہ بھئی کتنی رقم ایگزامپٹڈ ہوتی ہے ٹیکس سے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے، صرف اس کی انکم پہ نہیں جاتا، اس کی اسٹیٹس پہ بھی جاتا ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ نیچے اوپر وہ بھی ہوتا رہتا ہے. یہ سارا بہرحال ایک یہ پورا سبجیکٹ ہے جس کو یہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ جتنے بھی فراڈ کرنے والے لوگ ہیں. جی نہیں شیخ صاحب، یہ جو ایگزیمپشنز ہیں نا، یہ جو میں جی نے آپ کے سامنے یہ بریکٹس اور جی پرسنٹیجز جی رکھے ہیں، irrespective of your marital status ہوں اور اوکے irrespective اوکے of number of children you have، اوکے یہ اوکے فکس ٹھیک. ہیں. جی اوکے پھر ٹھیک. میں جو اصل میں بات کر رہا تھا نا، اس کی یہ جی تعویل یہ بھی پیش کر سکتے ہیں کہ جناب ہماری جماعت کی جو آمدنی ہے وہ کیونکہ چیریٹی میں ہے، ایز اے چیریٹی ہم نے رجسٹر کروایا ہوا ہے، تو ہم ایگزامپٹ ہیں. میں جو بات کروں میں انڈیویجول لیول کے اوپر بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کے علم میں یہ بخوبی بات ہے کہ ان کے بہت سے مربی جو ہیں، بلکہ زیادہ تر شاید وہ جماعت کے باقاعدہ پے رول کے اوپر ہیں. یہ آپ کے پروگرام میں تھوڑے دن پہلے ایک سابقہ قادیانی مربی آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہ بات کی تھی. تو میں ان کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں کہ ایز این انڈیویجول اب یہاں تو یہ جماعت جو ہے اس کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے چندہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر گورنمنٹ جو ہے نا اس کو پراپر طریقے سے ٹیکس پے کر رہے ہیں، کیونکہ ان دونوں چیزوں کو بیک وقت ساتھ رکھتے ہوئے سروائیول جو ہے وہ بہت مشکل ہے. مطلب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا. کوئی جی فاروق صاحب اور ہیں کوئی کالر؟ نہیں شیخ صاحب، اچھا فی الحال اور کوئی کام چلیں، میں پھر ایسے ایک بات کروں گا. مجھے ایک ٹیکسٹ بھی آیا ہے کہ میں جتنی بھی باتیں میں نے اس ڈوم اور مراسی کے بارے میں کی ہیں وہ تو حقیقت میں کی ہیں میں نے، اور میں جو کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے پیر کے بارے میں، یہود غلام قادیانی کے بارے میں، اس خبیث اور لعنتی انسان کو جو میں نے جو کچھ بھی کہا وہ استارہ کے رنگ میں کہا ہے. سو اس کے لیے باقی قادیانیوں کو کوئی غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی استارہ کے رنگ میں، اور جیسا کہ ابھی بتایا کہ استارہ کے رنگ میں یہ رسول اللہ پہ بھی حملہ کرتے رہے. تو یہ جو چیز ہے، میں نے بھی اگر اس غلام قادیانی کی ماں بہن اور اس خبیث اور لعنتی شخص کو، یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں استارہ کے رنگ میں کہہ رہا ہوں، مسکراتے چہرے سے آپ اسے لیں اور اس پہ آپ خوشیاں منائیں اور میرے مشکور ہوں کہ جی تھینک یو سو مچ، آپ نے
استارہ کے رنگ میں کہیں صحیح نہیں اس کی ماں بہن کی. سو یہ چیز میں کلیئر کر دوں. تھینک یو. شکریہ شیخ صاحب. اس کو ایک اور طریقے سے بھی اس کو لیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں جو آپ لوگوں کے نزدیک مرزا غلام احمد ہیں آپ اس کو ایک اور شخصیت سمجھ لیں, اور جو یہود غلام قادیانی صاحب ہیں ہمارے نزدیک اس کو آپ ایک اور سمجھ لیں نا. جیسے آپ نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ نعوذ باللہ یہ تماشا آپ نے رچایا ہوا ہے کہ جی وہ تو عیسائیوں کے یسوع کو گالیاں دی ہے نا, وہ جی مسلمانوں کے عیسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی دی ہیں. تو بس صحیح ہے جی, پھر ہم نے بھی اپنی سوچ کے مطابق جو ہے نا جو مرزا غلام یہود قادیانی صاحب ہیں ان کے نام یہ کچھ تحفہ جات ارسال کیے ہیں, تو وہ ان کی روح مبارک نے ریسیو کر لیے ہوں گے. بس آپ پریشان نہ ہو, آپ اپنے والے کو سیف رکھیں, اس کو ذرا آپ جھاڑ پھونک کے صاف رکھیں, آپ کو تو ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے. کیوں جی, ایک ٹانگ والے مربی صاحب اور اپنا پنسار صاحب اوکے ہے نا, میرے خیال میں کوئی مسئلہ شسلہ نہیں ہے. تو جی ناظرین, اچھا اکرم بھائی مرزا صاحب کسی نے اگر بات کرنی ہو آپ مجھے ٹوک لیجئے گا, ورنہ میں بس چند کچھ کمنٹس وغیرہ لوگوں کے ذرا دیکھ کے اینڈ میں پھر اس کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی جی جناب, کسی نے کمنٹس میں کوئی بات کرنی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں ضرور. عبدالرحمان صاحب کہہ رہے ہیں شیخ صاحب آپ نے استعارہ کے رنگ میں صحیح بات کی ہے. جی جی بالکل جی, بات تو صحیح میں بھی صحیح کی ہے, لیکن وہ جو بات کی ہے نا وہ استعارہ کے رنگ میں کی ہے. ہاں جی, ہاں تو بس سمجھداروں کے لیے پھر سمجھ کافی ہوتی ہے. اچھا جی, سلیم میر کو پاکستان میں خوش آمدید کریں گے. جی جی جناب, ویلکم ویلکم. وہ یہ جو آج کل ڈنڈے شنڈے دکھاتے پھرتے ہیں نا, ہم وہ تو نہیں, بس ہم تو ان کو ویلکم, یہ آئیں پاکستان کے قانون کو مانیں جناب اور رہیں, بڑے مزے سے رہیں, جیسے شیخ صاحب نے پہلے کہا پروگرام کی شروعات میں. لیکن اچھا اس میں بات کرنا چاہ رہا تھا, میں نے شیخ صاحب کو ٹوکا نہیں ہے. شیخ صاحب یہ ملکہ برطانیہ کی بیعت کیے ہوئے ہیں یہ صاحب, یہ وہاں کے قانون کا بڑا احترام کرتے ہیں, اور یہ فرماتے ہیں جی کہ جی چونکہ اور ویسٹرن کنٹریز میں جہاں پہ یہ سارے ایل جی ٹی وی والے ڈرامے چلے ہوئے ہیں تو یہ اس کے خلاف بات نہیں کرتے. میں نے تو نہیں سنا, کسی نے سنا ہو تو بھائی مجھے ویڈیو ضرور بھیج دیں. یہ جی وہ اس قانون کے احترام میں بڑے چپ ہیں, وہاں ان کو اسلامی تعلیمات بھول جاتی ہیں, وہاں ان کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کو کتنا بڑا جرم اللہ نے کہ اس کے اوپر پوری ایک قوم جو ہے نا اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا, یہ اس چیز کے اوپر خاموش ہیں. لیکن کمال ہے کہ جب باری آتی ہے پاکستان کی تو یہاں یہ احمدیوں کو انگل کرتے رہتے ہیں کہ بھائی چھیڑ خانی کریں, ہر قربانی کے اوپر بھی ان کا یہی تماشا ہوتا ہے. مطلب یہ ان کو تختہ مشق بنائے رہتے ہیں اور اس سے اپنا وکٹم کارڈ کھیلتے رہتے ہیں. تو یہ تو مطلب ہپوکریسی کی سیما ہے. مرزا ناصر, انعام کا کیا چکر ہے, بھانجے صاحب کی تیاری ہو رہی ہے کیا, صحیح بات ہے راجہ شاہد. یہ جو ہے نا, یہ جو ہے مسرور کی بہن کا بیٹا ہے, اس کا مسرور کا بھانجا ہے یہ. تو آج کل یہ فیس بک وغیرہ پہ یہ بات چل رہی ہے کہ یہ آئندہ ہونے والا خلیفہ ہے, یہ بات چل رہی ہے. اچھا 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 اچھا, کیا یہ جو مسرور کی بہن جو ہے نا, جس کے سر کے اور کہیں پہ بھی بال نہیں ہے اس کے, بالکل وہ صاف ہے ہر جگہ سے, تو یہ اس کا بیٹا ہے یہ. شیخ صاحب بہت شکریہ انفارمیشن کے لیے. وہ اس کا نام ہے امت القدوس, اس کا نام ہے اس کی ماں کا. مسرور کی بہن جو یعنی مسرور صاحب کے جانے کی دعائیں ہو رہی ہیں. میرا مطلب دیکھو, مجھ سے ٹھیک ہے 2 سال چھوٹا ہے وہ, مطلب مسرور, ہاں, تو مطلب اور 2 4 5 سال جی لیں گے, اور کیا ہے. مطلب جو سلسلہ ہے, مطلب ذہنی طور پہ بندہ جو ہوتا ہے وہ اسی طرح کے, اچھا کبھی بھی, باقی آگے اللہ جانتا ہے. بھائی یہ اگر جس طرح کی اس کی صورتحال ہے, جو سارا کچھ ہے, تو حالانکہ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف, کوئی بیماری, پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جو جس طرح اس کا لائف سٹائل ہے, جو کچھ اس کو اویلیبلٹیز ہیں, جو چیزیں اس کو میسر ہیں, مطلب عام انسان کو تو نہیں ہے. مطلب ہی از ناٹ امنگ اے کامن پرسن. تو تھوڑا زیادہ کر لو گے, اگر آپ اسے 10 سال بھی لے جاؤ 5 کی بجائے, تو ابھی سے تیاری کریں گے تو ساری بات جو ہے, جس طرح کے حالات جا رہے ہیں, سارا کچھ صورتحال ہو رہی ہے, اور یہ وہ سلسلہ
تو پیسہ تو انہوں نے سیکیور کیا ہوا ہے, اسے انویسٹ بھی کیا ہوا ہے, لیکن دے جسٹ وانٹ ٹو میک شیور کہ اور جتنا آ سکے وہ آ جائے. یہ چیزیں ہیں. چلیں جی شیخ صاحب, بہرحال جو بھی ہو, انسانی ناطے سے تو ہم تو نہیں کسی کے لیے بھی یہ کہہ سکتے کہ وہ جو ہے نا مر جائے. نہیں جی, ہم ہماری طرف سے 100 سال جیے جی ہیں. نہیں ویسے فائدہ ہے شیخ صاحب, یہ جیتے رہے نا تو مطلب ایک بات ہے کہ مطلب بیوقوف, وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اس طرح کا گدھا بیوقوف دشمن ہو تو مزے ہی مزے, بھائی صحیح ہے, اسی طرح سے یہ چلاتے رہیں تو یہ جماعت کا جلدی بیڑا غرق کر دیں گے. وہ جو آپ نے شیخ صاحب ایک پیشگوئی کی ہوئی ہے نا, وہ میرے خیال میں جلدی پوری ہو جائے گی. یہ اس کو نزدیک, یہ اس کے لیے جو ہے نا انزائمز کا کام کر رہے ہیں, تو اچھی بات ہے. میں تو کہتا ہوں خدا ان کو 1000 سال زندگی دے اور یہ جو ہے نا صحیح طریقے سے مرزا صاحب کا بیڑا غرق کر جائیں مزید. خیر جی, اچھا سکندر مرزا صاحب, جو شیخ صاحب ان کی ایک عادت ہے نا جو نام وہ شارٹ کٹ رکھنے کی, تو ابھی جو آپ نے آپا کا نام لیا نا, وہ یار سکندر مرزا صاحب یہ پبلک میں مت لکھیے گا یہ نام, مطلب یار واویلا ہو جائے گا. بس آپ چپ کر کے پڑھ لیجیے گا پرائیویٹ. اچھا ہاں ہاں, نہیں, یہ جو ہے نا یہ نام اپاکوسی جو ہے, یہ تو مطلب میرے بتانے سے امت القدوس سے شاید لوگوں کو نہ سمجھ آئے, لیکن احمدی اپاکوسی کہنے سے فوری طور پہ سمجھ آئے. بالکل صحیح لکھا انہوں نے. نہیں شیخ صاحب وہ بالکل آپ کی بات بجائے, لیکن اب میں تھوڑا سا بھی ہنٹ دوں گا تو لوگ سمجھ جائیں گے. بات چھوڑے, میں آپ کو بات جی ناظرین آج کے لیے جناب اتنا ہی. تو انشاءاللہ آپ کو نہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اجازت دیجیے گا, شیئر وغیرہ کر دیجیے اس کو. اللہ حافظ.